बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिदा इमरान, आपको K2 शहर में खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 शहर। हमसे मुलाकात होती है एवरी मंडे एंड ट्यूसडे, यानी कि आज है मंगल। सुबह 9:30 से लेके 11 बजे तक आपसे बहुत सी बातें करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपका दिल बहलाएं और अच्छी मेमोरीज बहुत सारी हमारे पास हों ताकि सारा दिन अच्छे से गुजरे। अगर आपको अच्छे दोस्त मिल जाएं या अच्छी कंपनी हो तो फिर इसका फ़ायदा ये होता है कि सारा दिन बल्कि पूरा हफ्ता जो है वो उन यादों के सहारे बड़ा अच्छा गुजर जाता है और हम बहुत जिसे कहते हैं कि इसको रिफ़्रेश करते रहते हैं और इसके में वो एबिलिटी मिल जाती है, वो ताकत मिलती है कि हम वो नेगेटिव चीज़ों को, वो नेगेटिव बातों को थोड़ा सा साइड पे कर दें। वो जिसे कहते हैं ना, एक एम्पावरमेंट सी फील होती है। तो आज हमारी कोशिश यही है कि आपको ऐसे मेहमानों से मिलाएंगे जो कि बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हम लोग आए हैं अपनी ज़िंदगियाँ इस ज़मीन पे गुजारने के लिए, आते हैं चले जाते हैं, सिलसिला चलता रहता है, लेकिन कहते हैं कि वही लोग यादगार रहते हैं जो इस ज़मीन पे अपना सिग्नेचर कर जाएं, कोई ऐसा काम कर जाएं जो कि फिर उनके जाने के बाद भी याद रखा जाए। तो कुछ ऐसे ही लोगों से आपको मिलाऊंगी। इनके बारे में मैंने सोशल मीडिया पे बहुत देखा, बहुत सुना। हाँ, हमारे मुल्क का सॉफ्टवेयर इमेज क्या है असल में, हमारे दीन का असल इमेज क्या है, वो ये लोग आपको बताएंगे। मुझे खुद बड़ी इंस्पिरेशन मिली और मैं इनसे जाके मिली। मैंने सोचा कि ऐसा क्यों है कि खाली मैं ही मिलूँ, आप लोगों की मुलाकात कराएंगे। एक और हमारी मेहमान है जिनकी फरमाइश बहुत की गई क्योंकि वो एक ऐसे इशू को डिस्कस करती हैं जो कि तकरीबन हर घर का मसला है। क्यों वो मसला बना, क्यों परेशानियां बढ़ गई हैं, वो इशू है क्या, वो भी सब आपको बताऊंगी। लेकिन अभी तो प्रोग्राम का आगाज़ है, अभी तो हमने आपसे बहुत सी बातें करनी है। 051-410-2251 हमारा नंबर है। कहीं नहीं जाना आपने, 11 बजे तक हमारे साथ रहना है। कुछ टोटके भी डिस्कस करने हैं हमने और इसके अलावा आपको मैंने आज एक फ़ैट कटर ड्रिंक बताना है, कावा बताना है, जो कि मैं पूरा एक बाल्टी भर के लेके आती हूँ, पी रही हूँ। और इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी सारी चीज़ें खाते रहने हैं, वो भी आपको डाइट पे हल्का हल्का बताती रहूँगी मैं। लेकिन अगर खुदा खासा कोई इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़ हैं तो फिर आपने इसे थोड़ा सा अवॉइड ही करना है। हेल्दी होना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कल मैंने एक बात की थी, मैंने कहा था कि जी माफ़ करना एक बहुत बड़ी ताकत है, एबिलिटी ये होनी चाहिए। लेकिन सही बोला मैंने, हाँ, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि अगर आप किसी इंसान को माफ़ किए जा रहे हैं तो वो फिर आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। तो मेरी एक सहेली ने बोला कि यार मैं तो ऐसे बहुत करती हूँ, इस शख्सियत को या कोई इंसान है इसकी लाइफ में जिसको मैंने बहुत माफ़ किया, लेकिन वो जो हैं वो टस से मस नहीं हो रहे और देन दे टुक मी फॉर ग्रांटेड कि भी डोर मैट समझते हैं कि जी ये तो माफ़ कर देगी, कुछ नहीं होता, खैर आदत है, इसका गुजारा नहीं है हमारे बगैर। तो ऐसा नहीं है, माफ़ ज़रूर करें लेकिन भूलें नहीं कि किसने आपको क्या ज़ख्म दिया, किसने आपसे क्या किया, क्या नुकसान पहुंचा। थोड़ा मोहतात हो जाए, लेकिन वो ग्रज दिल में लेके फिरना, उसको सोचते रहना, उसको फिर बढ़ाते रहना, वो राई का पहाड़ बना देना, ये कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं है। तो बहुत सी आपसे बातें करेंगे, गपशप लगाएंगे जनाब। और आज लग रहा है, एहसास हो रहा है कि गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं क्योंकि तपिश ज़रा ज़्यादा फील हो रही है। लेकिन फिर भी सुना यही है, हमारा जो महकमा मौसमियात है, जैसे मालाकंड में तो बारिश होती रहती, बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन इस दफ़ा मई के महीने में बारिशों के सिलसिले चलते रहेंगे, स्पैन ही थोड़ा लंबा रहेगा। तो जनाब कॉलर्स जो है हम वेलकम करेंगे उनको। और आज का प्रोग्राम बड़ा पावर पैक्ड होगा बिकॉज मेहमान हमारे बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन उससे पहले आइए आपको टोटका दिखा दे जी कि पैकेज चलाना है। पहले टोटका, ठीक है जी, चलिए माय किचन काउंटर, जहाँ पे मैं आपको ये फैट कटर ड्रिंक भी बताऊंगी और इसके अलावा जो मैं बना के लाई वो भी दिखाऊंगी। टोटके करने का फ़ायदा ये हुआ कि मेरे किचन के कैबिनेट में सारे मसाले हर वक्त वाफिर मिकदार में पड़े रहते हैं। अच्छा जी, अच्छा पहले तो बहुत शुक्रिया। कल जो हमारी शेफ़ ने बनाए थे चाइनीज़ समोसे, वो बहुत मज़े के थे और आप सब ने बहुत पसंद किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप उन्हें इनकरेज कर दें। तो आप मुझे समोसे और रोटियां और परांठे और ये जो खाने खाए ना ईद पे, उसकी वजह से अच्छे खासे जो है ना वो वेट हमने पुट ऑन कर लिया है। जब हम लोग वेट लॉस जर्नी शुरू करते हैं ना, चाहे वो ख़वातीन ही क्यों ना हो, तो 1-2 किलो हमारा शुरू में इसलिए भी लूज़ कर जाता है बिकॉज वो या तो वाटर रिटेंशन होती है या वो ब्लोटिंग होती है। तो अगर आपको शुरू में 1-2 किलो कम हो जाए तो मोटिवेशन बहुत मिलती है, लेकिन बेसिकली वो पानी हमारे पास जो स्टोर हुआ होता है वो ही आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम मायूस हो जाएं, इसका मतलब ये है कि जर्नी शुरू हो चुकी है।
کچھ تو کم ہوا نا. اچھا جی, تو میں آپ کو جو ڈرنک بتا رہی ہوں, جن کو ہائی بلڈ پریشر ہے وہ یہ یوز نہیں کر سکتے. جو ایکسپیکٹنگ مدرز ہیں یہ ان کے لیے نہیں ہے, بچوں کے لیے بھی نہیں ہے, خاص طور پہ 12 سال سے کم عمر کے بچے اگر ان کو اوبیسٹی ہے تو ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز بڑھا دیں, لیکن اس ڈائٹ فیٹ کٹر ڈرنکس کی طرف لے کے نہ آئیں. اچھا, ایک تو جب صبح اٹھیں آپ تو آپ نے سمپل گرم پانی میں, جیسے کہ یہ ہے, جتنا گرم پانی آپ پی سکتے ہیں, اس میں آپ نے لیمن, ایک لیمن, نارملی میں ریکمینڈ کروں گی جو میں پیتی ہوں وہ ہے جی 2 گلاس گرم پانی, اتنا کہ آپ اس کو آرام سے پی سکیں. ایک لیمن ڈال دیں اس کے اندر اور بڑا مزے کا ٹیسٹ ہوتا ہے, اور صبح صبح وہ پی لیں. اس کے بعد آپ نے آدھے گھنٹے تک ناشتہ نہیں کرنا ہے. ناشتہ آپ جو بھی کریں, کوشش کریں پراٹھے وغیرہ اوائڈ کریں, لیکن آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ دن میں 2 دفعہ یا رات کو سونے سے پہلے یہ جو میں آپ کو اب کہوا بتاؤں گی وہ آپ نے پینا ہے 1 مگ بھر کے, جیسے کہ میں یہ بھر کے اپنے ساتھ لے کر آئی ہوں. تو اگر سارا دن اس کو پیتی رہتی ہوں, لیکن اگر بلڈ پریشر وغیرہ ہے تو وہ پھر آپ نے نہیں کرنا. اچھا, آلٹرنیٹ طریقے سے پہلے میں آپ کو 2 چیزیں بتا دوں. ایک تو اگر آپ رات کو سنیمن لے کے, دار چینی ہے نا, تاثیر اس کی گرم ہوتی ہے, اس کو آپ نے اتنا سا لے کے نا پانی میں بھگو دینا, اتنا پارٹ اونلی, ٹھیک ہے. اس کو آپ پانی میں بھگو دیں, صبح تک اس پانی کا رنگ جو ہے وہ ہلکا پیلا سا ہو جائے گا, تو وہ آپ جو ہے وہ نہار منہ پی لیں, وہ بھی بہترین ہے. ایک دن آپ نے لیمن والا پانی پی لیا, ایک دن آپ نے دار چینی والا پانی پی لیا, ٹھیک ہو گیا. تیسرے دن آپ نے کیا کرنا ہے, یہ ہے میرے پاس زیرہ, اصل میں گرم مسالے کے پورا ڈبہ میں اٹھا کے لے آئی ہوں, جو گرم مسالے میں ہوتا ہے. یہ دیکھیے جی, آپ کو اپنے ہاتھ پہ دکھا دیتی ہوں, ٹھیک ہے جی. یہ ہے زیرہ, یہ آپ نے تقریباً 1/4 چمچ, چائے کا چمچ, یہ تھوڑا سا بڑا لگ رہا ہے مجھے, یہ آپ نے ایک بڑے گلاس پانی میں, جو آپ پانی پیتی ہیں یا پیتے ہیں, وہ رات کو آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے, تو جس کی وجہ سے صبح اٹھ کے اس کا رنگ بھی چینج ہو جائے گا, اور وہ آپ نے نہار منہ پانی پینا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کا باڈی میٹابولزم فاسٹ کریں گی, مطلب جو بھی آپ کھا رہی ہیں, کھانے کی طرف بعد میں آؤں گی میں, وہ جلدی جلدی ہضم ہوگا اور فیٹ کی شکل میں آپ کے پاس اسٹور باڈی میں نہیں ہوتا رہے گا. سب سے برا یہ لگتا ہے, اکثر لوگوں کے چہرے پتلے ہو جاتے ہیں لیکن باڈی جو ہے وہ ڈی شیپ ہو جاتی ہے, تو وہ سب چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی. تیسری چیز جو کاوے کے لیے ضروری ہے, اب میں آپ کو بتا دوں, یہی 3 چیزیں جس سے میں نے یہ کاوا بنایا ہے. وہ ہے جی دار چینی, ٹھیک ہے. آپ نے لینا ہے تقریباً 2 گلاس پانی, سمجھے کہ یہ ہم نے 2 گلاس پانی لے لیے اس سائز کے, ٹھیک ہے. اس میں آپ نے ڈالنی ہے دار چینی. اگین سب سے پہلے دار چینی, جب وہ ابلنا شروع ہو جائے پانی, یہ نہیں کہ آپ نے اس کو پکانا ہے, تو پھر اس کے اندر آپ ڈال دیجئے دار چینی. پھر آپ ڈالیں گے سونف, یہ بڑی زبردست چیز ہے, ہاضمے کے لیے بہت بہترین ہے. اور جب رنگ بدلنا شروع ہو جائے پانی, تو پھر آپ چولہا بند کر دیں اور اس کو ڈھکن آپ ڈھک دیں تاکہ اس کا رنگ نکل آئے, اور جو جتنے بھی اس کے جو سٹیم ہے وہ اس کے اندر ہی رہے. تمام جو اس کی غذائیت بولیں گے, جو ہمیں انرجی چاہیے, وہ اس کے اندر ہی ٹریپ ہو جائے. اور اس کے بعد جب آپ اس کو روم ٹیمپریچر تک لیں ہیں تھوڑی دیر کے بعد, تو اس کے اندر آپ ڈالیں گی لیمن. اچھا, 1 لیمن کافی ہے. تو پھر یہ شکل بنے گی جو میں بنا کے ساتھ لے کر آئی ہوں, ٹھیک ہے, لائٹ سے کلر کی. اس میں آپ کے سامنے ایڈ کر رہی ہوں لیمن. ویسے ٹیسٹ بڑا مزے کا ہو گیا اس کا, میں آپ کو پی کے بھی دکھا رہی ہوں. ہلکا سا دارچینی کا پنچی سا ٹیسٹ ہے, اور اس کے علاوہ سونف کا ٹیسٹ آ رہا ہے, بہت مزے کا ہے. ہاضمے کے لیے ویسے بھی سونف بہت اچھی ہوتی ہے, اکثر لوگ سونف کھاتے ہیں مصری کے ساتھ ملا کے تاکہ کھانا ہضم ہو جائے. تو آپ یہ کہوا بنا کے چاہے تو سارا دن کسی فلاسک میں 3 سے 4 گلاس پی لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, اس میں کوئی ہٹ نہیں. ادروائز گرما گرم کہوا آپ سونے سے پہلے پئیں. یہ صرف فیٹ کٹر ہے, اس لیے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ جنک فوڈ کھا رہے ہیں, پیزاز ہیں, برگرز ہیں, وہ نہیں کھانے. ہاں, ہفتے میں 1 آدھ دن کوئی چیٹ ڈے ضرور کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور پورے دن میں آدھے گھنٹے کی واک نہیں کر سکتی تو ایٹ لیسٹ آپ اسکپنگ کر لیں, رسی پھلانگ لیں, وہ بہترین ہے, ٹھیک ہے جی. ہاں جی, کالر کو شامل کرتے ہیں. ہمارے فرسٹ کالر, السلام علیکم, گڈ مارننگ. گڈ مارننگ, السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک جی, خیریت سے, زبردست. کیا انرجی ہے, کون بہن بات کر رہی ہے, کہاں سے؟ بس اب آپ میرا نام یاد رکھ لیں, میں ریگولر کالر بن چکا ہوں, یحییٰ نام ہے میرا جی. اوہ, یحییٰ, کراچی سے, کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے.
اور ابھی آپ جو ڈرنک بنا رہی ہے نا, مجھے اس میں اچھی بات یہ کہ جو نیچرل چیز ہے نا اس کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے. اللہ نے ہمیں بڑا نوازا ہے نیچرل چیزوں سے, تو ہمیں ان کو یوز کرنا چاہیے, کیونکہ گرمی ہے. ظاہر بات ہے آپ اس سے بجائے الٹی سیدھے ڈرنک پیئیں. آپ بچے عجیب قسم کے ڈرنکس پیتے ہیں مجھے انرجی کے نام پہ ہوتی ہے, جس میں انرجی ہوتی نہیں ہے. تو بچوں کو آپ اس چیزوں پہ لائیں, جیسے آپ نے کچھ ڈرنکس بنائی ہیں, بلکہ لیمن ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں, واٹر میلن ہے, بہت ساری چیزیں جس سے ہم ڈرنکس بنا سکتے ہیں. یہ تو خیر میں نے فیٹ کٹر بتایا, لیکن آپ یہ کہ لیمن اور پودینے کا بڑا زبردست سا ڈرنک بنا کے گرمیوں میں پی سکتے ہیں. بالکل, یہ آپ بتاتے رہیے گا. دوسری ایک بات میں کرنا چاہوں گا, دیکھیں جو میں ایک تھوڑا میسج دینا چاہتا ہوں کہ بھائی دیکھیں جو قومیں ترقی یافتہ ہے نا وہ صبح اٹھتی ہیں. اب آپ صبح اٹھ کے آتی ہیں, ظاہر ہے جب 9 بجے آتی ہیں تو یو ہیو ٹو ویک اپ ارلی, آپ کا پورا ذہن بنا کے آپ کو آنا پڑتا ہے. تو آپ 9 بجے جب آپ اس سے پہلے پہنچتی اسٹوڈیو, تو ہمارے یہاں جو ہے نا وہ فقدان یہ ہو کہ ہمارا دن جو ہے بہت دیر سے شروع ہوتا ہے, اور ہمیں جلدی دن شروع کرنا چاہیے. مطلب مختصر بات کرتے ہیں میں کہوں گا, دیکھیں جو قومیں ترقی کرتی ہے نا وہ ٹائم کی قدر کرتی ہے, اور ٹائم ارلی ان دا مارننگ ہمارے پاس ڈے لائٹ سیونگ ہوتی ہے. تو خدا کے لیے جلدی اٹھیے اور اپنے کام میں برکت لائیے اور آگے بڑھیے. اور 10 کام ہوتے, صبح اٹھ کے 10 کام گھر کی خواتین کر لیتی ہیں, آپ لوگ بھی کر لیتے ہیں, تو دن ذرا اچھا ہو جاتا ہے. ورنہ سم ٹائمز جو لیٹ اٹھتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی. شاید تھینک یو سو مچ فار دا کال, کراچی سے کال کی, جو اوئے پانی گر گیا میرا. لیکن جو لیٹ اٹھتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ سارا دن جو ہے وہ کیسے اس کو پورا پلان کرتے ہوں گے کہ اب کرنا ہے کہ نہیں کرنا. لیکن جناب بھائی نے نظر لگا دی میرے کاوے کو. بہرحال میرا جو ڈوز ہے وہ تیار ہے. آپ کو ہم نے فیٹ کٹر جو ہے وہ کاوا سکھایا ہے, جو کہ آپ نے یوز کرنا ہے. چاہے تو پورے فلاسک بنا کے 3 سے 4 گلاس آپ پئیں ٹھنڈا کر کے. اس کو لیمن لازمی ڈالنا ہے ٹیسٹ کے لیے, اور اگر 7 دن موقع نہیں ملتا تو سونے سے پہلے آپ یہ گرما گرم کاوا پیجیے. اور یہ کی بات بالکل ٹھیک تھی کہ جو قومیں ترقی کرنا جانتی ہیں وہ صبح اٹھتی ہیں تاکہ 7 دن اچھی طرح سے پلان ہو سکے. لے جی, مہمانوں کا وقت ہو چکا ہے. اس کے بعد مہمانوں سے آپ کو ملائیں گے, ایک پیکج بھی آپ کے لیے ہے. اور اگر آپ کے ارد گرد بھی ایسے لوگ موٹیویشنل لوگ ہیں جو کہ آپ کو کچھ نہ کچھ, اچھا پتہ ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سے کربنگ کرنے کے آدمی ہیں. اگر کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی پرابلم ہو جائے تو اس کو بہت زیادہ ہم ڈسکس کرتے ہیں, اس کو لکیر کے فقیر بن کے اس کو پیٹتے رہتے ہیں, لیکن اچھائیوں کو ذرا ہم اگنور کر دیتے ہیں. تو یہ بھی میرا ایکسپیرینس ہے کہ گمان بھی اچھا کرنا چاہیے, جو اچھا سوچیں گے ویسا ہی ہوگا. 05141022251 نمبر ہے. اگر آپ کے گھر میں ایک ایشو چل رہا ہے شادیوں کا, یہ نہیں کہ شادی پلان کر لی ہیں, اس لیے کہ شادیاں ہو نہیں رہی ہیں, تو کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ پاکستان میں ایسی لاکھوں بچیاں ہیں جن کا تعلق ایسے انڈر پریویلیج فیملی سے ہے, ایسے گھرانوں سے ہے جو کہ شادیاں افورڈ نہیں کر سکتی. ظاہری بات ہے, ہر بچی کی خواہش ہوتی ہے کہ اچھے سے تیار ہو, اچھا سا ہال ہو, اچھا سا کھانا ہو, تصویریں بھی کھینچیں. کچھ چیزیں میڈیا کا بھی قصور ہے, کچھ ہمارے سماج کا, ہمارے جو معاشرے کا بھی قصور ہے اس کے اندر. تو کچھ ایسے لوگوں سے آپ کو ملائیں گے جو آج کل بڑے وائرل ہیں, اور وائرل ہونے کی وجہ بڑی پازیٹیو ہے کہ انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ ایسی بچیوں کے لیے انہوں نے اسلام آباد میں ایک مسجد کے اندر فری آف کاسٹ ہال بنایا ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ برائڈل روم ہے, لڑکیوں کے لیے, دلہنوں کے لیے جوڑوں کا انتظام ہے, مطلب کپڑے بھی ان کو گفٹ کرتے ہیں, کھانا بھی ہوتا ہے, مہمانوں کو بڑے شاندار طریقے سے بٹھایا جاتا ہے, صحیح VIP ٹریٹمنٹ ہے. اور اس کے علاوہ بچیوں کے لیے سیلف ڈیفنس کلاسز بھی ہیں, اور اس کے علاوہ بہت سی اسکل ڈیولپمنٹ کلاسز بھی شروع کر رہے ہیں اسی مسجد میں. آئیڈیا آپ کو ہو چکا ہوگا وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے, وہ کون لوگ ہیں جن کے ذہن میں یہ خیال آیا, کیسے وہ یہاں تک پہنچے, کس مشکلات سے گزرنا پڑا. آپ کی کالز اور آپ کی انکریجمنٹ کی میں شدید ضرورت ہے. کال کیجیے میں 05141022251. تھوڑا سا بریک لے لیجیے, کیا خیال ہے شبیر بھائی؟ بریک لے لیں کہ باتیں آگے کرتے رہیں جیسے آپ کہتے ہیں نا. بریک لیتے ہیں کہ میں نے مہمانوں کو ریسیو بھی کرنا ہے, بہت ہی قابل احترام. ہمارے ساتھ رہیے, آپ دیکھ رہے ہیں K2 سحر ردا کے ساتھ. اسٹے ود اس. جی جناب, ویلکم بیک ٹو K2 سحر. اور مجھے میرا اپنا کام یہ جو میں ہوسٹنگ کرتی ہوں بہت اچھا لگتا ہے. ایک تو بہت سے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے, پلس جب 2 دن میرے ہوسٹنگ کے ہو جاتے ہیں تو میں باقی کے 4-5 دن ریسرچ کر رہی ہوتی ہوں کہ کن کو بلایا جائے, ایسے لوگوں کو بلایا جائے, آپ سے ملایا جائے جو کہ ہمارے لیے جو ہے نا ایک مثال ہیں. اور جہاں سوشل میڈیا کے بہت سے نقصانات ہیں, ہر چیز ایک ایکسس بڑا ایزی ہے, ہر چیز ہم تک پہنچ جاتی ہے, اور بہت چیزیں گر رہی ہیں میرے سے, تو وہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سی اچھی چیزیں ہم تک پہنچتی بھی ہیں, اور ہمارا یہ کام بنتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو انکریج کریں. اگر آپ مالی طور پہ کسی ایسی آرگنائزیشن کو انکریج نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ 2 لفظ تعریف کے بول دیں, جو کہ بہت کم لوگ کرتے ہیں. فوراً تنقید ہوتی ہے, فوراً لوگ برائیاں کرتے ہیں, 10 جگہ پھیلاتے ہیں, لیکن انکریج بہت کم کرتے ہیں. تو آج ایسی 2 انسپائرنگ پرسنالٹی سے میں آپ کو ملاؤں گی.
एक सदर मैं खुद इनके बारे में मैंने बहुत सुना लेकिन मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ. तो पिछले हफ्ते मैंने एक पोस्टर देखा था फेसबुक के ऊपर, जहाँ जो मुझे बड़ा लगा यार कोई फ्रॉड तो नहीं है, कोई स्कैम तो नहीं है कि ऐसा भी होता है कि F8 इस्लामाबाद में एक मस्जिद है जो कि पहले से थी, मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन. बहुत ही लोग काम पहले भी कर चुके हैं. ख़ास बात मुझे ये लगी कि वहाँ पे ऐसी बच्चियों की शादियाँ फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती हैं. शादियाँ कराना आसान काम नहीं है. अच्छा सा हॉल है, दुल्हा दुल्हन के लिए स्टेज बन रहा है, ब्राइडल रूम है और ज़बरदस्त सा जी बर्तन रखे हुए, पूरा सेटअप बनाया गया. मैं गई हूँ जनाब, पूरा रिकॉर्ड किया है मैंने आपके लिए और मैं लेकर भी आई हूँ. लेकिन ये सब एक बेटी की शादी हो तो बहुत काम होता है और हमारे माशरे ने इसको बहुत मुश्किल बना भी दिया है. बहुत सी बच्चियाँ बैठी हैं घरों में, ख़ासतौर पे जो गरीब घराने अफोर्ड नहीं कर सकते. लेकिन इतनी सारी बच्चियों की जिम्मेदारी उठाना, दुआएं समेटना, ये कोई ऐसे लोग होते हैं जो ख़ास मुंतखब किए जाते हैं. तो आइए आपको मिलाते हैं जी डॉक्टर उबैदुर रहमान साहब से, जो कि ख़तीब हैं जामे मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के. अस्सलाम वालेकुम सर. गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है. आपको सुबह सुबह ज़हमत दी, बहुत अच्छा लगा कि आप ज़हमत नहीं, नेकी का एक आपका साथ है. अल्लाह ताला आपको भी ज़ायक़ा अता फरमाए जी. और उनके साथ बैठे हैं जी मुराद साजिद भाई, जिनको मैंने बहुत तंग किया, कब आ रहे हैं, एड्रेस भेज रही हूँ, जो कि एडमिन भी है और एडमिन इंचार्ज है और तमाम चीज़ों की जो है ना ये निगरानी करते हैं. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र. खुश आमदीद कहेंगे आप बहुत दोनों को. शुक्रिया. और बहुत अच्छा लगा, ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि आप लोग जो इतना बड़ा बीड़ा आपने उठाया है उसको हम डिस्कस करेंगे. 410-2251 हमारा नंबर है. कॉल कीजिए अगर ऐसी बच्चियाँ आपकी नज़र में भी हैं जहाँ पे जिनको ज़रूरत है, शादी करना चाह रही हैं लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते. तो जोड़ों से लेकर मेकअप और खाना पीना सब कुछ जो एक बेटी की ख्वाहिश होती है वो पूरी करते हैं. ये बीड़ा इन लोगों ने उठाया है. जनाब कैसे ख्याल आया आपको? उबैद भाई. आप जानती हैं और हम रोज़ाना ऐसे मनाजिर देखते हैं कि हमारे गिरदो पेश हज़ारों ऐसे सफ़ेद पोश अफराद हैं जी. बूढ़ी माएँ हैं, बूढ़े बाप हैं, बेवा माएँ हैं, जिनकी बेटियां घरों में हैं, उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, वो ज़र्रा ज़रा जोड़ते हैं, वो आके मांगते हैं, कहीं से उनको झाड़ पड़ती है, कहीं से उनको कुछ मिलता है और आके वो पेशावर भिखारी नहीं है. लेकिन मस्जिद में आकर एक भीगी आंखों के साथ, सिसकते होंठों के साथ कहते हैं घर में बेटी बैठी है, हमने उसको रुखसत करना है. लेकिन बाइज़्ज़त तरीके से रुखसत करने का कोई वसीला नहीं बन रहा. सही. एक तरफ माशरे के ज़ालमाना रस्म व रवाज हैं जिसमें इंतहाई महंगी शादी हो चुकी है, खुद साख्ता हैं, गैर इस्लामी हैं और अब तो गैर इंसानी भी हो चुके हैं. बेशक. और दूसरी तरफ कमर तोड़ महंगाई है. जी जी बिल्कुल. ऐसे में सफ़ेद पोश बेटियां, उनके हज़ारों, उनकी बाप, उनके लाखों माएँ इस कर्ब में हैं. अब हम ऐसे मुआशरे में जी रहे हैं जहाँ पे हुकूमत या इदारों की बराह रास्त तरजीह गरीब को बराह रास्त रिलीफ नहीं है. ऐसे में वो कहाँ जाएँ? वो उम्मत की बेटियाँ, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की माएँ, वो दरबदर धक्के क्यों खाएं? हमें उन्हीं माओं का उसी निस्बत से कि ये मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, जब ये मस्जिद के दरवाजे पे आएँ और मैं उनको 5-10 हज़ार देकर रुखसत कर दूँ, ये इनका हल तो ना हुआ. वो एक दर के बाद मजीद 20 दरों पे जाने पे मजबूर हुई. तो हम सदका खैरात करने वाली अजीम एक कौम है और अभी भी पाकिस्तान के माशरे में खैर का पहलू गालिब है. बिल्कुल जी. लेकिन हम इस सदका खैरात को, जो चैरिटी करते हैं जी, हम सदका खैरात को सिर्फ बांट रहे हैं और लोगों को आदी कर रहे हैं कि वो दर दर पे जाएं, इसको जमा करें. हम इस सदका खैरात का कोई ऐसा निज़ाम क्यों ना बना दें कि माँ को मांगने की बजाय, बाप को मांगने की बजाय, बेटी को इस ज़िल्लत में डालने की बजाय हम एक निज़ाम बना दें कि वो यकसू होकर वो आए, अपनी बेटियों की जितनी भी बेटियां हो शादी करे. बेटी तो रहमत है. बिल्कुल जी. बेटी तो 4 हो, 3 हो, 2 हो और 1 भी हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो बाप को दोज़ख के मुकाबले में वो ढाल है, वो जन्नत की ज़मानत है. हमने उन बेटियों को बोझ बना दिया. हम उस सितम में जी रहे हैं और जामे मस्जिद रहमतुल्लाह अलैहि उस सितम का मुदावा कर रही है कि बेटी पैदा होती है और माँ और बाप जोड़ना शुरू कर देते हैं. बिल्कुल जी. ये कैसा इस्लामी मुआशरा है? हम इस्लाम बज़ाहिर हम मुआशरा हैं और इस्लाम के हम दावेदार हैं, लेकिन हम अपनी बुनियादों को खोखला कर बैठे हैं. प्रैक्टिकली नहीं करते. प्रैक्टिकली नहीं कर रहे. अच्छा, अभी आपने जो बात की बेटियां बोझ होती हैं, मतलब बोझ नहीं है, रहमत होती हैं. कॉन्सेप्ट तो खैर यही है हमारा. ये शायद हिंदुआना सी रस्में हैं जो प्री पार्टीशन चीज़ें हमारी चल रही हैं. लेकिन ये शराबी मेरी बात से एग्री करेंगे कि आप लोगों ने सिर्फ शादी का बीड़ा नहीं उठाया, आप स्किल डेवलपमेंट भी कर रहे हैं. बच्चों की क्लासेस भी शुरू हो रही हैं. सेल्फ डिफेंस का ख्याल कैसे आया? मस्जिद के अंदर ही आपने बनाई हुई जगह है जी. मुनासिब जवाब जी. आप दोनों जो दिल चाहे जवाब दे दें. देखिए, हमारे माशरे में एक बड़ा जो पहलू है वो हमारी बेटियों के बहुत से मसाइल हैं. ठीक. वो उन मसाइल में बेटियां अगर सितम का शिकार हैं या हरासा होने का शिकार हैं, वो कहाँ पे जाएं?
اداروں کے حالات آپ جانتے ہیں، پولیس اسٹیشن جانا کوئی ایک باعزت مرد کے لیے مشکل ہے، خاتون کیسے جائے گی؟ اور سوشل میڈیا اور سائبر کرائم کے حوالے سے بھی سب لوگ جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ ایسے میں ہم اپنی مسلمان بیٹیوں کے لیے مسجد ہی مرکز پناہ ہے۔ مسجد ان کو سنبھال سکتی ہے، ان کی حفاظت کر سکتی ہے، ان کے حقوق کے لیے لڑ سکتی ہے۔ میری بیٹیاں، میری بہنیں سڑکوں پہ کیوں جائیں؟ وہاں پر کیوں مجبور ہوں کہ وہاں پہ نکلیں اور احتجاج کریں؟ ان کو ہم مساجد والوں کو سنبھالنا ہوگا، ہمیں ان کو ایک مکمل طور پہ سنبھال کر ان کو تحفظ کا احساس دلانا ہوگا۔ مسجد مرکز محبت ہے، مرکز پناہ ہے، مرکز شفا ہے، مرکز دوا ہے، یہ یتیموں کا سہارا ہے، غریبوں کا مداوا ہے۔ یہ مسجد ہی ہے جو امت کو سنبھالتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اس لیے بیٹیوں کے لیے آج کے دور میں ان کی نگاہوں میں جو ان کو نگاہوں میں جو حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سفر کے دوران کرنا پڑتا ہے، اسکول کالج میں کرنا، اب موجودہ دور میں جو زندگی ہے اس میں بیٹی کو گھر سے نکل کے تعلیم حاصل کرنی ہے، اس کو اپنے خاندان کو بھی اب پالنا پڑتا ہے۔ ہمیں اس کے مطابق اپنے اسلام کی تعلیمات کو استعمال کرتے ہوئے اس کا سہارا بننا ہوگا۔ تو سیلف ڈیفینس کلاسز اس لیے شروع کی گئی ہیں کہ بیٹی اپنی پروٹیکشن کر سکے، اس کے اندر کانفیڈنس ہو، اس کے اندر اعتماد ہو، اور اس کو پتہ ہو کہ میں بیچاری نہیں ہوں، میں لاچار نہیں ہوں، بلکہ مجھے اللہ نے طاقت عطا کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے قوت عطا کی ہے، مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، میں تو خود سہارا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم خواتین کے حوالے سے، بیٹیوں کے حوالے سے ابھی صرف ایک سیلف ڈیفینس کلاس شروع ہوئی ہے، بہت سے اور پروگرام انشاءاللہ آنے والے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین خواتین کے لیے نگہبان بنے گی۔ بالکل جی۔ تمام دنیا میں جہاں پہ مسلمان اقلیت میں ہیں وہ اسلامک سینٹرز ہوتے ہیں، جیسے کہ کانسیپٹ ہے کہ جیسے فیملیز اکٹھی ہوتی ہیں، نمازیں پڑھنے کا مسجد میں باجماعت فائدہ یہ کہ آپ دکھ درد شیئر کر لیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کا معلوم ہو۔ ابھی تو ٹائم ایسا تھا محلے کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کون کس گھر میں کیا کر رہا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے یا نہیں ہے۔ تو 05141022251 جی ہمارا نمبر ہے، اس پہ کال کیجئے، اور آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ سپورٹ مطلب کہ آپ ان کی تعریف کیجئے، ان کو انکریج کیجئے، اگر آپ کچھ نہ کچھ اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی اسکل آپ کو آتی ہے، جیسے کہ ہمارا بھی ایک پروجیکٹ ہے جی چینل کا، ساوی کے نام، ساوی خود مختار کے نام سے، جہاں پہ ہم نے رمضان میں، مجھے لگتا ہے بھائی کہ سب سے بڑی جو تکلیف ہے وہ بھوک ہے، جہاں بہت سے مسائل ہیں، انسان بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا، تو الحمدللہ بے تحاشا خاندانوں میں راشن تقسیم کیا گیا، اور انشاءاللہ بہت جلد میرا ڈریم پروجیکٹ ہے کہ ہم اس میں اسکل ڈیولپمنٹ خواتین کے لیے کریں۔ بہت ضروری ہے کہ خواتین کو ہنر سکھایا جائے، کس طرح سے وہ اپنے گھر کو پال سکتی ہیں، گھر والوں کو پال سکتی ہیں۔ اس میں بیوہ خواتین بھی ہوتی ہیں، اس میں ایسی بچیاں جو گھر کی بڑی بیٹی ہیں جو چلا رہی ہیں۔ تو جناب آپ کے پاس بھی کوئی سوال ہے تو خطیب صاحب یہاں بیٹھے ہیں، عبید بھائی یہاں بیٹھے ہیں، مراد بھائی یہاں بیٹھے ہیں، کال کیجئے 05141022251۔ ایک کالر ہے جی، السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ وعلیکم السلام میم جی، ٹھیک ہو؟ کون بات کر رہی ہیں جی، کہاں سے؟ میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں۔ اچھا، آپ کا نام بتانا چاہیں گی آپ؟ الشبا۔ الشبا، کیا کہیں گی؟ جی ہماری بیٹیاں ہیں تو ان کو رخصت کروانا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ یہ جو بیٹھے ہیں ان کا ہم نے سنا تو مجھے بہت خوشی ہوئی، میں نے کہا بات کر کے دیکھتے ہیں۔ عبید بھائی کچھ کہنا چاہیں گے؟ پتہ کریے کب ہے ان کی ڈیٹ وغیرہ فکس کوئی کی ہوئی ہے انہوں نے؟ ڈیٹ تو فکس ہے۔ کب ہے؟ 1 مہینہ رکھا تھا تو ابھی تیاری کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے بیٹے، آپ کے لیے سادہ سا پیغام ہے، اور آپ کے سوال کی وجہ سے اسلام آباد اور راولپنڈی میں موجود ہر وہ ماں جو اپنی بیٹیوں کو رخصت کرنا چاہتی ہے، خواہ وہ گھروں میں کام کرنے والی ہیں، خواہ وہ ڈرائیور اور چوکیدار، خانسامہ، اور ہمارے کم آمدن والے لوگ ہیں، حتیٰ کہ جو خوشحال لوگ ہیں، یہ صرف غریب لوگ نہیں، خوشحال لوگ ہیں، ان کو بھی دعوت یہ ہے کہ آپ کسی بھی بیٹی کو رخصت کرنا چاہتے ہیں، آپ جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین آ جائیں، وہاں پہ مسجد آفس میں آ کے ملیں، اپنی تاریخ بتائیں، اور تاریخ بتانے کے بعد آ کے حال دیکھیں، جو اپنے فنکشن کی تفصیلات ہیں وہ ہماری ٹیم کے ساتھ شیئر کر لیں، وہ اس کے مطابق سارے انتظامات کر دیں گے۔ آپ کی 1 بیٹیاں ہیں، 2 ہیں، 5 ہیں، آپ کے ارد گرد خاندان میں 20 بیٹیاں ہیں، 25 ہیں، 100 ہیں، پورے محلے میں جتنی بیٹیاں ہیں جن کی شادی کرنی ہے، بے فکر ہو جائیں، ان کے لیے قرضہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہاں جب آپ آئیں گے، آپ کو وہ تمام سہولیات جو کسی بھی مارکیٹ میں یا کسی بھی ایک ہال میں چاہیے ہوتی ہیں باوقار تقریب کے لیے، اسلامی شریعت کے اصول کے تحت بے جا اسراف کیے بغیر، وہ آپ کو ملیں گی۔ آپ ابھی اس پروگرام کو ختم ہونے سے پہلے چاہیں تو وہاں پہ پہنچ سکتی ہیں اور اپنی بکنگ کروا سکتی ہیں۔ F8 میں جی اسلام آباد جامع مسجد جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین F8 4
مشہور جو شاپنگ مال ہے سینٹرس مال کی بیک سائڈ بنتی ہے, تو وہاں پہ آپ کو دعوت ہے, آپ آئیں. بینگ اے ایڈمنسٹریشن پرسن میں یہ کھلے عام یہ دعوت دیتا ہوں کہ ٹیلی فون کال پہ موسٹلی چیزیں کور اپ نہیں ہو سکتی, تو فیملیز آئیں, وزٹ کریں. جب وہ خود آتے ہیں تو ان کو بڑا ان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, اور آپ کی دلہن میں تیار بہت کروں گی. مہربانی, اللہ آپ کو خوش رکھے. تھینک یو. چلیے جی, آج کل خوشیاں بانٹنا جو ہے نا وہ بڑا مشکل کام ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ وہی میں پھر سے بات دہراؤں کہ منتخب کیے گئے لوگ ہوتے ہیں جو قدرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چوز کیے جاتے ہیں. 05141022251 کال کیجیے ہمیں, اور اس شاندار سے جسے کہتے ہیں نا کہ دل کو سکون دینے والے پروجیکٹ میں شامل ہو جائیے. کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, آپ دونوں میں سے کون بتائے گا؟ الحمدللہ مشکلات کوئی ایسی نہیں ہیں, سرپرست ہیں ماشاءاللہ ڈاکٹر عبید الرحمن بشیر صاحب, ان کے ساتھ ہمارا وقت گزرتا ہے. تو یہ کوئی بھی بڑے سے بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے تو اس میں اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں, اور ہمیں یہ بینگ اے سرپرست یہ حوصلہ دیتے ہیں کہ جب ہم بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کافی بڑا پروجیکٹ ہے تو اس میں ہم کیا کریں گے, تو وہ سر ہمیں حوصلہ دیتے ہیں کہ بات کاٹ رہی ہوں, کالرز میکسیمم شامل کر جی لیتے جی ہیں جہاں تک جی, ہمارا پیغام پہنچے. کال لے لیں. جی السلام علیکم, گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. جی بہن کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ یہ نا بات کرنی ہے گوجرا سے. جی جی بولے, آپ ٹی وی کے بعد آہستہ کر دیں اور سوال کیجئے. جی آپ شادیوں کا نام لے رہے, ٹی وی آہستہ کر دیں ورنہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گی کال. کوئی فائدہ نہیں ہے, اتنی کالز آ رہی ہیں پھر نمبر ملے گا نہیں دوبارہ. ہاں جی, کالز بہت زیادہ آ رہی ہیں, اس لیے ہم کوشش کریں کہ میکسیمم کالرز کو پروگرام میں شامل کریں, لیکن ٹی وی کے بعد آہستہ رکھیے گا. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی میں کنٹینیو کرتا ہوں. تو وہ سر ہمیں حوصلہ دیتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کریں گے, اور مسجد کے جو نمازی ہیں وہ ایک قافلہ رحمت ہیں, الحمدللہ اس میں شامل ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سے پہلے بھی جتنے پروڈکٹس ہیں جس میں مسجد کلینک ہے, مسجد فارمیسی ہے, مسجد دسترخوان ہے, ساری چیزیں الحمدللہ فری آف کاسٹ ہیں. اور ریسنٹلی جو سیلاب کی صورتحال تھی وہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا, تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں سرخرو کیا, تو وہ ساری چیزیں اللہ کے فضل سے الحمدللہ اچھی. اچھا عبید بھائی, وہ جو کہتے ہیں کہ نیت صاف منزل آسان, وہ ٹھیک بات ہے؟ ہمیں تو صبح و شام اس کا احساس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی جو رحمت کے ہمیں کرشمے بھی دکھا رہے ہیں, اور جو آپ نے پہلے سوال کیا کہ اس میں کوئی تنگی تو نہیں ہوئی, تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کبھی ایک لمحے کے لیے تنگی کا احساس بھی نہیں ہوا. زبردست, سامنے پیش آنا تو دور کی بات ہے, کبھی اس کا خیال بھی نہیں آیا. اس آپ لگتا ہے آپ پریشان بھی نہیں ہوتے ہوں گے, ہے نا, آپ دونوں مسکراتے ہی رہتے جو ہیں. قرآن کریم ہے وہ ہمارا رہنما ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہمارے راستے پہ کوئی بھی کوشش کریں گے ان کو ہم اپنے راستے خود ان کے لیے بناتے چلے جائیں گے. بالکل جی, کیا خوبصورت بات ہے. کالر کو پروگرام میں شامل کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ہاں جی بھائی, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں مولانا آزاد کشمیر سے بات کر رہا ہوں. میرا بچہ ہے وہ میٹرک ہے اور اس کے لیے رشتہ درکار ہے, بچی کو اچھے مل جائے. اچھا, اس کے لیے بھی ہمارے پاس انتظام ہے. ہمارے پاس ایک خاتون بیٹھی, ان کے اوپر اتنی بڑی فائل رکھی ہوئی ہے رشتوں کی. آج ہم نے ہر گھر میں نا وہ بینڈ باجا بارات والا سین کروانا ہی کروانا ہے. اب یہ پروگرام دیکھتے رہیے, سادہ ہی کریں گے اللہ کے حضور پاک کی سنت کے مطابق انشاءاللہ. بچے کے لیے رشتہ درکار ہے, اچھا کوئی رشتہ دلا دیں. جی بالکل, میں بھی میرا کام شروع کر دوں. ابھی آپ کو مسز امانت سے ملائیں گے, وہ بھی وہ آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ کال کرنے کا. مجھے اندازہ نہیں تھا کتنا بڑا مسئلہ ہے رشتوں کا بھی اور شادیاں نبھانے کا بھی. اب بھائی آپ بات کرتے اس سے پہلے ذکر اپنی جرنی کے بارے میں بتا رہے تھے آپ. جی اس میں کبھی ہمیں اس چیز کا ایک لمحے کے لیے احساس نہیں ہوا. اب ایک مسجد ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ سارے کے سارے کام ہو رہے ہیں, اور اس مسجد کا ایک کردار دیکھیے کہ ایک سڑک میں اور ایک پاکستان کے ایک اسلام آباد کے علاقے میں وہ مسجد کیا کردار ادا کر رہی ہے. اگر کوئی شخص وہاں پر بھوک کا شکار ہے, مسجد میں آ جائے, دسترخوان لگتا ہے, کھانا کھا لے. کوئی بھی آ جائے, میں بھی آ سکتی ہوں, کوئی بھی آ جائے, آج آ جاؤں دوپہر میں, کوئی بھی آ بسم جائے. اللہ. آپ کسی بھی وقت اگر آئیں, اگر دوپہر کے علاوہ شام میں بھی آئیں تو مسجد کے دروازے پہ ہم نے فریج رکھا ہوا ہے. ہاں جی ہاں, اگر دسترخوان ختم ہو چکا ہے, آپ فریج کھولیں, اس میں سے جو کھانا موجود ہے وہ لیں اور کھا لیں. کسی سے کہنے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. بل تو نہیں دینا پڑے گا, کوئی بل نہیں دینا پڑے گا. میں جاؤں گی آج. اور دوسری جو چیز ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے, مسجد کلینک موجود ہے, ڈاکٹرز بیٹھے ہیں, وہاں پہ آئے اپنا علاج کروا لے. اب اگر اس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں تو وہ تڑپے نہیں, وہیں پہ مسجد فارمیسی موجود ہے, دوائی لے لے
اور اپنا علاج مکمل کر لے. اگر وہ تھکا ہوا ہے, گزر رہا ہے, مسافر ہے, اسلام آباد کی کچہری میں آیا ہوا ہے یا ظہر کی نماز پڑھنے آیا, تھوڑا سستانے کا وقت ہوتا ہے, تو وہ تھکا ہوا ہے, وہ مسجد کے اندر آ جائے. وہاں پہ ایک جگہ مقرر ہے آرام گاہ, اعتکاف کی نیت کرے اور جتنا مرضی سو لے, آرام کر لے. ٹھیک ہے. اب کسی شخص نے اگر اپنے بیٹے یا بیٹی ہیں, اپنے کسی عزیز کی شادی کروانی ہے, خواہ وہ خوشحال ہے, متوسط طبقے کا ہے یا غریب ہے, یہ سب کے لیے دعوت ہے, آئیں اور مسجد میرج ہال سے فائدہ اٹھا لیں. اور انشاءاللہ بہت جلد وہاں پہ مسجد ٹیوشن سینٹر بھی قائم ہونے جا رہا ہے. اس کا ابتدائی کام ہو چکا ہے. اگر کوئی اپنے بیٹے بیٹی کی زیادہ فیس ادا نہیں کر سکتا لیکن چاہتا ہے کہ اس کو کوئی اضافی مدد ملے, اس کے نمبر بھی اچھے ہیں, تو مسجد ٹیوشن سینٹر کا وہاں پہ باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. اور اس کے لیے مزید اب جیسے بچوں کے امتحانات ختم ہوں گے وہ سلسلہ بڑے پیمانے پہ شروع ہو جائے گا. اچھا ویسے بھی بولتے ہیں ماشاء اللہ بہت پیارے, آپ بریک لے سکتے ہیں؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ چھوٹا سا ہم نے وقفہ لینا ہے تو آپ ایز اے ہوسٹ بول سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں, کوشش کریں. وہ آپ کا کیمرہ ہے سامنے. یہاں پر ہم سب مل کے تھوڑا سا بریک لیتے ہیں تاکہ اگلی باتوں کی بھی تیاری ہو سکے اور آپ بھی اپنے دائیں بائیں ضروری کام کر سکیں. ہمارا پروگرام بھی دیکھیے لیکن دائیں بائیں لوگوں کا حق بھی ادا کیجیے, یہی زندگی کا حسن ہے. زبردست جی. جی جناب, ویلکم بیک ٹو K2 سحر. اور میرے ساتھ آپ ایک بڑی زبردست سے پروگرام کا حصہ ہیں جس میں ہم بات کریں معاشرے کے ایک ایسے مثبت پہلو کی بھی اور نیگیٹو پہلو کی بھی. اور یہ دیکھیں معاشرہ تو ہم سے ہی بنتا ہے, ہم ہی لوگ اس کا حصہ ہیں. جو خامیاں یا برائیاں ہیں ہم کسی اور پر ڈال نہیں سکتے, ہم نے خود ہی اس کو کریٹ کیا ہے, تو ٹھیک بھی ہم نے کرنا ہے. اب میرے خیال سے جو جیسے کہتے ہیں کہ جس کو تکلیف ہو تو جب وہ دعا اپنے لیے مانگتا ہے وہ کوئی اور آپ کے لیے نہیں مانگ سکتا. بالکل ایسے ہی آج ہم ایسے لوگوں سے آپ کو ملا رہے ہیں. ڈاکٹر عبید الرحمان بشیر صاحب موجود ہیں جو کہ خطیب ہیں جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین کے, اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں مراد ساجد بھائی جو کہ ایڈمن انچارج ہیں, اور انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے. کام تو بہت سارے کر رہے ہیں اور میں جو ہوں ان کی کام کی پروموشن کر رہی ہوں یا سپورٹ کری, پروموٹ کرنا نہیں کہیں گے, آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ شاید اس پروگرام کو دیکھیے کیونکہ آپ لوگ سب ہماری فیملی کی طرح سے ہیں. آپ کے گھر میں بھی اگر ایسی کوئی بیٹی ہے ان کی شادی آپ پلان کریں, یا بیٹیاں ہیں یا بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, تو آپ پریشان نہ ہو, ٹینشن ختم ہوگی آپ کی. ان لوگوں نے ٹینشن اٹھا لی ہے, ٹینشن بھی نہیں ہے بلکہ ذمہ داری اٹھا لی ہے کہ وہ اس میں آپ کے ساتھ شامل ہوں گے, اور جو ہے بارات کا استقبال بھی کیا جائے گا اور بڑے باعزت طریقے سے, جو کہ ہمارا دین کہتا ہے اس حساب سے بیٹی کو رخصت ہم کریں گے. ہم کیونکہ میں بھی شامل ہو چکی اس میں, اب آپ کو ہر شادی میں نظر آؤں گی, ویسے ہی مجھے شادیوں میں جانے کا بہت شوق ہے. اچھا جی, اب ہم بات کریں گے ایک ایسی خاتون سے جو پہلے بھی آ چکی ہیں اور آپ ان کو جانتے ہیں. یہ بتائیں گی کہ شادیاں اتنا مشکل کیوں ہو گیا ہے کام کرنا اور کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے. ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں جی آپ سب کی جانی پہچانی مسز امانت. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, کیا حال ہے آپ کی؟ آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. مصروف بہت مصروف. کتنی شادیاں کروا دی؟ پہلے پروگرام کے بعد تقریباً 10 ہوئی ہیں. 10 شادیاں. 10 شادیاں. خوش سارے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. جی کیا بات ہے. اچھا آپ کو تعارف میں کرا دوں, آپ نے پروگرام تو دیکھ ہی لیا ہوگا. مجھے یہ بتائیے مسز امانت کہ شادی اتنا خوبصورت ایک رشتہ بن جاتا ہے, ایک دو خاندان اکٹھے ہوتے ہیں, اتنا مشکل کام کیوں ہو گیا کہ نہ صرف نچلا طبقہ بلکہ جو متوسط طبقہ ہے وہ بڑا مشکل ہے اس کے لیے یہ شادیاں نبھانا بھی اور چلانا بھی اور کرنا بھی؟ اتنا مشکل نہیں ہے. اچھا, صرف مہنگائی ہے بس. تو اس سے بڑی کیا مشکل نہیں, اگر آپ کم کر دیں نا, صرف نکاح پہ آ جائیں, ہاں سادگی سے کریں, چند مہمان اکٹھے کریں. صحیح. لڑکے والے جیز کا نہ کریں, لڑکے والوں سے جو ہو سکے وہ کر لیں, لڑکی والوں سے جو ہو سکے وہ کر لیں, تو بہت آسان ہے. لیکن کچھ جگہوں پہ نہیں ہو رہا یہ چیز, اور کچھ جگہ پہ ہو رہا ہے. کہیں اللہ نے بہت دیا ہے کسی کو, وہ تو ہر چیز دے گا, اور جو نہیں دے سکتا پھر وہ بیچارہ ترستا ہے اس بات کے لیے. یہ چیز آپ کے پاس ایسے فیملیز آتی ہیں جو کہیں گے جی ہم نے شادی تو کرنی لیکن ہمارے پاس جہیز وغیرہ کا انتظام نہیں ہے, تو ایسا دیکھ کے رشتہ بتائیں. جی ہیں بچیاں, ایک 47 ایج میں بچی, اور جی ایک 33 ایج, 47 میں ڈیورس ہے. لیکن اب صرف اس وجہ سے رشتے کے لیے حامی نہیں بڑھتے ہیں, بھائی کے والدین ضعیف ہیں بالکل, تو کہاں سے دیں گے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو اگر دیکھیے مجھے نہیں آئیڈیا تھا, ایسے جب میں ان لوگوں سے میرا انٹریکشن شروع ہوا تو پتہ چلا کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ موجود ہے, اور ماں باپ کے لیے کتنی بڑی پریشانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ تمام ماں باپ کو ہمت حوصلہ دے, ان کا سایہ بچوں پہ سلامت رکھے اور خوشیاں دیکھیں وہ بچوں کی. لیکن میری ٹیم کی طرف سے, میرے چینل کی طرف سے چھوٹا سا کنٹریبیوشن ہے کہ ہم آپ کو ایسے لوگوں سے ملا رہے ہیں تاکہ اس مسئلے کو جو ہے وہ کسی حد تک حل کیا جا سکے. انشاءاللہ. 41022515 ہمارا نمبر ہے, اس پہ آپ کال کیجیے. مسز امانت سے اگر آپ نے رشتے کے حوالے سے بات کرنی, میرپور سے, آزاد کشمیر سے شاید کال آئی تھی,
تو دوبارہ ہمیں کال کیجیے, رشتے بھی موجود ہیں. بعد میں آپ نے اس کی جو ہے نا چھان بین خود کرنی ہے, یہ آپ کو ملائیں گی, ساتھ ہوں گی, لیکن پھر یہ نہ کریں کہ رشتہ اچھا دیں گے انشاءاللہ. ہاں جی. اور ایسی وہ تمام بچیاں جو تھوڑے سے مسائل کا شکار ہیں, جو خاندان ہیں, وہ بھی کال کیجیے. عبید بھائی بیٹھے ہیں, وہ آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے. 05141022251 ہمارا نمبر ہے, اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں. اچھا جی, بات سیلف ڈیفنس کی تو ہو گئی ہے, لیکن جو آپ اور کلاسز انکلوڈ کریں گے آئندہ مستقبل میں, وہ کیا کچھ ہیں جی؟ اس میں کلاسز کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے معاشرے کو سنبھالنا ہے. صحیح. یہاں پہ جگہ جگہ پہ ستم ہے, حق تلفی ہے, اس حق تلفی کا ازالہ کرنا ہے انشاءاللہ. آج کے پروگرام کے بعد, آج رات ہم نے اس کا اناؤنس کرنا ہے, اور میں آپ کے چینل سے اس کو آپ کے لیے ایک یہاں سے آغاز کر دیتا ہوں. ابھی ہم بات کر رہے تھے بیٹیوں کی شادیوں کے حوالے سے, کہ بیٹیوں کی شادیوں کو آسان کیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ کل ہماری مسجد رحمۃ العالمین میں پہلا ولیمہ ہے, جس میں جو نوجوان جس کا ولیمہ ہو رہا ہے وہ یہ سر عام اعلان کرے گا کہ میں جہیز کا دشمن ہوں, میں جہیز نہیں لوں گا. زبردست جی, اور زبردست. مزید چند ہمارے نوجوان ساتھی ہیں جو مسجد رحمۃ العالمین کے سارا ایک ہوم ورک کرنے کے بعد اس چیز پہ آمادہ ہوئے ہیں کہ ہم پاکستان میں صحیح اسلامی شادی کا ایسا کلچر جس میں اگر نمود و نمائش نہیں ہے تو بے جا سادگی بھی نہیں ہے, بلکہ اعتدال کے ساتھ ہم ایسی شادیاں کریں گے, اور وہ بھی اعلان کریں گے ہم جہیز نہیں لیں گے. اور جنہوں نے پہلے جہیز لیا ہے ان میں سے کچھ وہ اعلان کریں گے ہم جہیز واپس کر رہے ہیں, یا بیوی کو تحفے کی شکل میں واپس کر رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک. ہمیں نظام بننا ہوگا. ایک طرف ظاہری نمود و نمائش اور فضول خرچی ایک نظام بن چکا, انسان مجبوراً اس کا حصہ بن جاتا ہے. کروڑوں میں شادیاں ہوتی ہیں بھائی اب تو, یہ جوڑے سے لے کے وہ جو کروڑوں میں ہوتی ہیں, آپ پورا سروے کر کے دیکھ لیجئے گا, ابھی شادی سے پہلے ان کے گھر میں اختلافات پیدا ہو چکے ہوتے ہیں, اور بعد میں شادیاں صرف انہی وجہ سے ختم ہوتی ہیں کہ ہم اس اخلاص کے رشتے کو کھوکھلے پن سے ہم جوڑتے ہیں. معذرت بات کاٹ رہی کالر ہے جی. جی السلام علیکم. ہیلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, گڈ مارننگ. کون بہن بات کر رہی ہیں اور کہاں سے؟ جی میں سحر سلمان بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جناب کیا کہیں گی؟ جی ہمارے گاؤں میں ہمارے ہمسائے ہیں. اچھا. وہ بہت زیادہ غریب ہے نا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے مطلب ہمیں بھی فون کیا تھا کہ وہ جہیز نہیں دے سکتے, ان کی بیٹی کی شادی عید کے بعد. وہ بہت زیادہ غریب ہے. ٹھیک ہو گیا. پریشان لوگ ہیں نا, تو اگر آپ کوئی ہیلپ کر سکتے. کیوں نہیں, سپورٹ کر سکتے ہیں. ہیلپ تو ہم کر ہی نہیں رہے یہ لوگ کسی کی بھی, سپورٹ کر رہے ہیں سب کو. جی جی ضرور. اللہ. اچھا اب آپ کا اپنا نمبر آپ لکھوا دیجیے گا, ٹھیک ہے؟ میرا نمبر نہیں, جہاں جس نمبر سے جن سے رابطہ کرنا ہے نا ان کا نام اور نمبر لکھوا دیں, تو یہ جو مینجمنٹ ہے ان کا نمبر تو مجھے نہیں پتا. نہیں, آپ کو کال کیسے کی, انہوں نے بتایا کیسے؟ نہیں وہ ہمارے ہمسائے نا گاؤں کے, ہم آتے جاتے رہتے ہیں نا ادھر کوہاٹ میں ہی. وہ تو اگر رابطہ کرنا ہو تو آپ سے رابطہ کریں تاکہ اس فیملی سے ملاقات ہو سکے. ہاں تو میں آپ کو اپنا نمبر دے دیتی ہوں. ابھی آن ایئر نہیں دینا, وہاں لکھوا دینا, ٹھیک ہے؟ چلیں صحیح. تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ. اچھا جی, ہاں جی آپ بات کر رہے تھے اس سے پہلے. اس میں ہم نے ان نوجوانوں نے انشاءاللہ اعلان کرنا ہے کہ ہم جہیز نہیں لیں گے, اور جامع مسجد رحمۃ العالمین اگر ایسے نوجوان جو اعلان کرے کہ میں اپنی بیوی سے جہیز نہیں لوں گا, اس کو مسجد رحمۃ العالمین ایک بکرا گفٹ کرے گی کہ ولیمہ ہماری طرف سے ہوگا. بکرا بھی گفٹ ہو رہا ہے, کیا بات ہے جی. میرج ہال ہوگا, اور وجہ یہ ہے کہ یہ خوشی کے جو موقع ہیں ہم نے ان کو نمود و نمائش سے اور فضول خرچی سے اتنا آلودہ کر دیا ہے, ہمارے رشتے صحیح نہیں جڑ پاتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اس سے آگے ایک چھوٹی سی چیز میں اضافہ کروں گا. شادی تو ہو گئی, اور آج ماشاءاللہ آپ نے جو سیٹ سارا بٹھایا ہے وہ رشتے کروانے والے ہیں, آپ نے میک اپ کر دینا ہے, میں نے نکاح پڑھا دینا ہے, میرج ہال والے بیٹھے ہوئے, ایڈمن بیٹھی ہوئی, پورا انتظام پورا کر لیا. بڑا ایک منفرد سا ایک سیٹ بیٹھا ہوا ہے. اس سے ایک بڑی چیز ہے کہ ہمارے پاکستان میں طلاق کی شرح بڑھ چکی ہے. بالکل, بہت زیادہ. اور شادیاں چند ماہ کے بعد ٹوٹ رہی ہیں, چند سال کے اندر ٹوٹ رہی ہیں. اور اسلام آباد ہماری مسجد کے ساتھ ہی کچہری ہے, وہاں پہ ننے بچے ماں باپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں. کس نے روکنا ہے؟ مسجد اس کو روک سکتی ہے. آپ کے اس چینل سے میں ایک اور پروگرام کا اعلان آج سے کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ ہم باقاعدہ اس کو کمپین کی شکل میں لے کے جائیں گے. طلاق نہ دینا, مسجد آ جانا. جو شوہر تنگ ہے اور کوئی ایسا فیصلہ کر رہا ہے, اس کو خاندان والے صحیح گائیڈ نہیں کر رہے, ایک دفعہ مسجد آ جائے. اور جو بیٹی جلد بازی میں ایسا فیصلہ کر رہی ہے, اس کے لیے اعلان ہے طلاق نہ لینا, مسجد آ جانا. مسجد وہاں پہ فیملی کونسل بن چکی ہے, 12 ممبرز ہیں, اس میں وکیل شامل ہیں, علماء ہیں. کوئی چارج, یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں, یہ جیسے اسلام مفت ہے اسی طرح یہ ساری سہولیات بھی مفت ہیں.
ہمیں جو اجر چاہیے وہ اللہ تعالیٰ سے چاہیے اور وہ آخرت میں چاہیے. بالکل صحیح. ویسے ضمانت کیوں اتنی زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں؟ کیا برداشت کم ہو گئی ہے لڑکیوں میں بھی لڑکوں میں بھی؟ لڑکیوں میں زیادہ برداشت کم ہوئی ہے. اچھا آگے بھی بتائیں نا, ریٹیل بتا دے, کچھ نہیں ہوتا. یہ کہ تربیت کا, ٹھیک تربیت نہیں ہے, صبر نہیں ہے. ٹھیک. اگر کوئی بات ہو بھی جاتی ہے نا 19-20 تو تھوڑا صبر سے کریں, نہیں کرتا کوئی بھی. خاص کر کے آج کل کی بچیاں وہ کہتی ہیں صرف میاں ہو ہم ہو اور کوئی نہ ہو. صحیح. تو یہ چیز غلط ہے. اور ایک یہ ہے کہ بھئی والدین تو ہو ہی نہیں نا. اچھا تو پھر وہ کیسے آ جائے, دولہا کہاں سے آئے گا؟ مطلب سب کچھ مطلب دولہا جب برات لے کے آئیں تو دروازے تک والدین آئیں نا, اس کے بعد ختم. جی آج کل یہ ہے 3 مہینے 10 دن 15 دن 2 مہینے شادی رہ رہی ہے. اچھا جی طلاق کس وجہ سے ہو رہی؟ تربیت کا. تربیت سب سے زیادہ کون اثر انداز ہوتا ہے؟ اگر بچے ہوتے ہیں, لڑکی والے ہوتے ہیں, لڑکے والے ہوتے ہیں, کون تمہارا خاصا طلاق اگر ہو جائے تو؟ دونوں فیملیاں. پھر لڑکے کے لیے بھی مشکل ہے اور لڑکی کے لیے بھی مشکل ہے, اور اگر بچہ ہو جائے تو پھر زیادہ مشکل ہے. لڑکے کو تو پھر بھی کوئی رشتہ مشکل سے مل ہی جائے گا, لڑکی کو نہیں ملتا, اس کے بچے کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا. نہیں کرتا. بچے رول جاتے ہیں, مجھے لگتا ہے ابھی جیسے کی بات بتا, بچے رول جاتے ہیں. 34 ایج میں اور 37 ایج میں اتنی خوبصورت بچیاں, اتنی اچھی فیملی کی پڑی ہوئی, ڈیورس, ایک کے ساتھ بیٹا ایک کے ساتھ بیٹی, اب کوئی ایکسیپٹ نہیں کر رہا, اور وہ بچے اپنے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. ظاہری بات ہے, ماں ہے. ہاں وہ چھوڑنے, اور اتنی مشکل ہے ان والدین کے لیے, وہ کہتے ہیں کسی طریقے سے ہو جائے بس. تو لڑکے والے کہتے ہیں نہیں بچہ ان کا ساتھ نہ ہو. یہ مسئلہ ہے. یہ حل ہونا چاہیے نا کہ اگر وہ آپ کے بچوں کو سنبھالتی ہے تو اس کا بھی 1 یا 2 بچے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ ہونے چاہیے. لیکن یہ چیز, ہاں یہ چیز بھی ہو نا. جی 410225 ہمارا نمبر ہے, اس پہ کال کیجیے اور پروگرام میں شامل ہو جائیے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جی میں آپ سے بات کری تھی شادیوں کے حوالے سے, تو ایسے اتنے سارے مہندیاں, اچھا پورا ایک ہفتہ گزرتا ہے جی, دعائیں خیر سے شروع کرتے ہیں, ڈھول کی, پھر مہندی کی رسمیں شروع ہو جاتی ہیں, مائیوں بھی ہوتا ہے, اور ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوتا. بے تحاشا لوگ اکٹھے, ایک پبلک ریلیشننگ یا مارکیٹنگ میرے خیال سے ہو رہی ہوتی ہے, تو بہت کمرشلزم آ گیا ہے اس میں. ایون جو سلونز والے معذرت کے ساتھ, وہ بھی ہزاروں لاکھوں میں تیاریاں ہوتی ہیں, کچھ دیر کے لیے تیار کیا جاتا ہے, جوڑے لاکھوں کے ہیں. اچھا جوڑوں کی طرف, مطلب کپڑوں کی طرف آتے ہیں, ایک کمرہ وہ بھی. اچھا پیکیج بھی تو شبیر بھائی تیار ہے جی, پہلے پیکیج دیکھ لیں. معذرت میں نے اپنے سیل فون سے بنائے, کوشش کی کہ ایک چیز آپ کو دکھاؤں, آئیے پہلے وہ دیکھتے ہیں, باتوں کے سلسلے کو آگے. ہاں جی تو میں پاس ہو گئی ہوں. یہ مراد بھائی کہتے ہیں کیمرہ ورک آپ کر لیتی ہیں جی, کہتے ہیں ضرورت اجاز کی ماں ہوتی ہے, وہی کام کوئی گیا. یہاں میں ایک چیز ایڈ کر دوں, موسٹلی لوگوں کا یہ کوسچن ہوتا ہے کہ کیا کیا فیسلٹیز دی جا رہی ہیں, تو اس میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم 2 بڑے بڑے ہال جو ہیں وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں. مجھے دکھایا تھا وہ تو چھوٹا ہال تھا. جی ہاں, خواتین کے لیے ہیں 2 ہال ہیں. اسی طرح کا سیٹ اپ جو ہے جینٹس کے لیے اوپر الگ سے ہے. مرد اور خواتین کی الگ الگ نشست ہوگی. انٹرنس بالکل الگ سے ہے, فرنشڈ واش رومز ہیں, کارپیٹڈ ہالز ہیں, ایئر کنڈیشنز ہال ہیں الحمدللہ. اس کے ساتھ برائڈل روم کی ہم فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں, اور دولہا دلہن کے لیے ایک مناسب سا اسٹیج ہم پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے ساتھ جو کیٹرنگ آپ نے دیکھی ہوگی وہ ساری جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین الحمدللہ پرووائڈ کرتی ہے. اور ہم نے کچھ چیزوں کو کیٹیگرائز کیا ہوا ہے. اگر کوئی ایسی فیملیز ہیں جو اتنی مستحق ہیں, جو اپنی بچی کے لیے یا بچے کے لیے کھانا بھی افورڈ نہیں کر سکتے, تو انشاءاللہ جو مسجد کے جو نمازی ہیں قافلہ رحمت ہے, انشاءاللہ وہ قافلہ رحمت مسجد رحمۃ اللہ عالمین ان کو انشاءاللہ کھانا بھی اپنی طرف سے پرووائڈ کرے. بالکل, جو ڈیلی بیسس پہ دیتے ہیں وہ تو علیحدہ ہے, لیکن شادی کا جو ہے وہ شادی کا الگ, وہ مسجد دسترخوان تو وہ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی مسز ضمانت, اب آپ بتائیے کہ کیا ڈیمانڈ آتی ہے آج کل لڑکی والوں کی طرف سے بھی؟ دیکھیے لڑکی والے بھی جو نا اچھی سیلری, گاڑیاں وغیرہ مانگتے ہیں. نہیں مانگتے. اب نہیں مانگتے. اب پچھلے پروگرام میں تو آپ نے کہا تھا کہ مانگتے, چینج ہو گئے. نہیں مانگتے. میں نے یہ کہا تھا کہ لڑکے والوں کا دل ہوتا ہے. اوہ اچھا ٹھیک ہے, کہ لے کے آئیں لڑکی والے, لیکن لڑکی والے نہیں مانگتے کہ سیلری اچھی ہو, گاڑی بڑی, ایسا کچھ نہیں. گاڑی کا ہوتا ہے, گاڑی ہو تو بہتر ہے, سیلری اچھی ہو. لڑکا خوبصورت ہو, سیلری اچھی ہو, جاب اچھی ہو, نہ ہی تو بزنس اچھا ہو. سیلری اچھی ہوگی خود بہت خوبصورت لگنا شروع ہو جائے گا میرے خیال سے, ہے نا, ایسے ہی ہوتا ہے. یہی ہے, لیکن لڑکی والوں کی بھی ڈیمانڈیں ہیں. اگر لڑکی بچی آپ کی اچھی پڑھ گئی ہے اور اچھی جاب پہ ہے تو اس کی ڈیمانڈ بھی بہت ہے. اچھا جب ہم کسی رشتے کی بنیاد میں اتنا مٹیریلسٹک ہو جائیں گے, پیسہ,
नमूदो नुमाइश, जेवर, सब कुछ, तो फिर उसमें कैसी जिन माओं strong के bond होगा वो? बच्चे खूबसूरत हैं और अच्छे पढ़ गए हैं, जैसे डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं, तो उन माओं को तो लड़कियां पसंद ही नहीं आती। माओं को पसंद नहीं आती? माओं को लड़कियां नहीं पसंद आती कि हमारे बच्चे जैसा कोई है ही नहीं। ओह, अच्छा 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 अच्छा, सही सही। तो वो थोड़ा सा बीच में आगे कर रही होती है कि जी आप बच्ची में से नुक्स निकालना ना, ये ऐसी है, ये गलत ऐसी बात है, है, ये ऐसी है, गलत ये बात ऐसी, है। इस तरह। आप लोग ऐड कर सकते हैं अगर आपको दिल चाहे तो, कुछ चाहे जो तो। ये बात कर रही हैं, अमली बात कर रही हैं, हमारे माशरे के यही वो तजादात हैं जिसकी वजह से बच्चों की शादियां भी लेट होती हैं और उनको निकाह से ज़्यादा बाकी फिर मामलात आसान लगते हैं। और जहाँ तक डिमांड की बात रही, तो इस्लाम का तालीमात यही हैं कि उस हद तक डिमांड होनी चाहिए, ये बेटी और बेटे का हक है जिसमें बराबरी का रिश्ता हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल इसलिए अगर किसी की माली हैसियत है तो वो खाम अपनी बेटी को बिल्कुल गरीब शख्स से शादी करके, या कोई खूबसूरत है तो बदसूरत से, ये तमाम वो चीज़ें जो नहीं, ये इतदाल से चीज़ें कहाँ होनी देखी जाती हैं? चाहिए। लेकिन जब ये सारे का सारा हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पैगाम साथ ये बताते हैं, कामयाबी का राज बताते हैं, फज़फर बिज़ाति दीन, तो तुम दीन वाली हासिल करके कामयाबी हासिल कर लो। तो उसकी दीनदारी बेटे का भी और बेटी का भी देखना चाहिए। और सिर्फ दीनदारी का मतलब सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं है, दीनदारी का मतलब है उसके अखलाक कैसे हैं, मामलात कैसे हैं, रिस्क कैसा कमा रहा है, उसका उठना बैठना कैसे है। तो अगर हम वालिदैन इन चीज़ों का ख्याल रखें तो अल्लाह ताला उस रिश्ते में बरकत अता फरमाएगा। बिल्कुल जी। कॉलर के बाद में काट रही, कॉलर के प्रोग्राम में शामिल करें जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है रिदा, ठीक है? बिल्कुल खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक जी। कौन बात कर रही हैं? मैं फौजिया बोल रही हूँ रिदा। ये जो आपने मौजूद रखा बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला इनको इसमें कामयाबी भी दे। आमीन आमीन। तो मैंने आपसे ये बात करनी थी कि ये बिल्कुल सही बात है, जेज नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ जेज से ज्यादा अहम जो चीज है ना वो इंसान का किरदार है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि मैं खुद इस चीज को मतलब अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं आपको बताऊं, मैं खुद इस चीज को मैंने देखा हुआ है कि जिन बच्चियों से जेज नहीं लिया गया वो मतलब उन बच्चों की माँ बाप ने तरबियत की ना उस लड़के की कि वो जेज नहीं ले रहा। मैं खुद मतलब बिल्कुल मेरे खुद फैमिली में ऐसे हुआ है। अच्छा, जहेज नहीं लिया लड़की वालों ने मुंह इतना जेज, ये अभी मैं 6 महीने पहले की आपको बात बता रही हूँ। अच्छा। तो उन्होंने बिल्कुल अपनी बेटी के लिए, उनकी एक ही बेटी थी, बहुत कुछ प्यार किया था, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, हमने जब बोला हुआ है कि हम नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल ठीक। लेकिन मैं एक बात बोलती हूँ कि लड़कियां जब उस बेटे की माँ ने और बाप ने तरबियत की होती है, लेकिन जो ही वो शादी कर जाती है कहती है नहीं जी इस्लाम कहता है कि लड़की लड़के के लिए अपना अलग हो, ये हो, वो रिश्तेदारों को बीच में नहीं घुसने की जरूरत है। बिल्कुल सही, वो तो है, वो तो ठीक है। बिल्कुल तो सही। मैं कहती हूँ ये मतलब अगर इस्लाम जेज का मतलब इस चीज का बोलते हैं तो ये सबसे पहले आपके किरदार का होना चाहिए। बिल्कुल सही, और बिल्कुल सही। वो जो लड़का इतनी खुशी से लड़की को लेके आता है और वो बहुत खुश होता है, चलो मैंने जेज नहीं लिया, मेरा बड़ा अच्छा हो गया, सब कुछ है, लेकिन वो कुछ महीने के बाद ही बेचारा एकदम डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। ये भाई नहीं आए, ये बहन नहीं आए, माँ बाप ऐसे नहीं करे, इसमें इंटरफेयर नहीं करे, इसमें नहीं करे। जो लोग अगर इतनी अच्छी सोच रख रहे हैं, जेज नहीं ले रहे, देने के बावजूद नहीं ले रहे, तो फिर क्या वो कितना कुछ घर के अंदर हंगामा कर रहे होंगे कोई लड़की को। लेकिन वो जो आपके साथ खतून बैठी उन्होंने बिल्कुल सही बोला है, आजकल की लड़कियों में बर्दाश्त नहीं। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है। माँ बाप, मैं खास तौर पे मैं माँ को ये बोलूंगी कि वो अपनी बेटियों को इस चीज में जरूर कहें कि देखो कि आपको अल्लाह पाक ने कितना अच्छा ससुराल दिया, कितना अच्छा सफर दिया है, किस जाते दौर में उसने हमें कितनी बड़ी मुश्किल से निकाला है और ऊंच नीच हो जाती है। ठीक है। तो औरतों को उस चीज में, और ये चीज अगर ये दीन की बात करते फिर तो औरत को दीन के ऊपर मुकम्मल इस चीज में चलना चाहिए कि मर्द को उसको थोड़ा ज़हनी सुकून देना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऐसा ही होता है, मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, एक दूसरे का ख्याल रखना यही है कि जी हम एक दूसरे के दुख दर्द में साथ शामिल हो जाएं और इसी बात को आप लोग आगे बढ़ा सकते हैं जी। अच्छा, एक रस्म ये भी होती है जो कि इसका ताल्लुक हमारे दीन से बिल्कुल भी नहीं है, माशरे का हिस्सा बन गई कि जी दुल्हन वाले लड़के वालों को जोड़े, सास को सेट डाल दिया, नंदों के लिए कड़े, मुसलमानों होता है ना ऐसे, जी होता है, बुंदे कानों के गोल्ड के। मेरी जो बड़ी बहू थी उससे मुझे दिए थे। अच्छा, सही है। लेकिन जेज हमने नहीं लिया दोनों नहीं बच्चों लिया से। था। अच्छा, दोनों बच्चों का हमने जेज ही नहीं लिया बिल्कुल। ठीक। वो जबरदस्ती वो कहती है आप मेरी अम्मी और बच्ची की अम्मी नहीं थी ना, ओ, तो वो कहती है अम्मी हैं आप, मैंने अपना बनवाया है तो आपका भी बनवाया। सही सही, कोई बोझ किसी के ऊपर नहीं पड़ा था। आप लोग गिफ्ट वगैरह देते हैं इस तरह से कि नहीं? देखिए, जब हम जहेज़ के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं तो हमें इत्तेदाल का पहलू नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक ठीक। जहेज़ का और सादगी का जो एक मजहबी बयानिया बाज़ लोग देते हैं
کہ جب بیٹی کی رخصتی ہو تو اس کو کچھ کھلایا نہ جائے، مہمانوں کو کچھ کھلایا نہ جائے، اور سادگی سے رخصت کیا جائے، بارات کو کھانا نہ دیا جائے، یہ ایک غلط بیانیہ ہے۔ یہ ہمارے دین کی یہ تعلیمات نہیں ہیں کہ اگر فرض کریں میری بیٹی یا میری بہن کی رخصتی ہے اور میرے دوست گجرانوالہ سے، لاہور سے، پشاور سے آ رہے ہیں، میرے گھر آئے تو ان کو میں کیا کہوں گا کہ میں کھانا نہیں دوں گا؟ اعتدال کے ساتھ ان کو کھانا بھی دیا جائے۔ جب کسی کی بیٹی رخصت ہو رہی ہے، اس کا والد، اس کے رشتہ دار، اس کے چچا، تایا، ماموں، خالہ، وہ اس کو محبت سے کوئی گفٹ دینا چاہیں گے، جو خود اپنی محبت سے وہ دیں وہ قبول کرنا چاہیے۔ تحابو، آپس میں گفٹ دیا کرو، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ اور لیکن لڑکے والوں کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آنا کہ اپنی بیٹی کو بھیجنا ہے، یہ سامان ہونا چاہیے، یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی اس کی رحمت سے محرومی کا باعث بنے گا۔ ایک مرد کا اور ایک مسلمان کے شایان شان ہے ہی نہیں کہ وہ اپنی بیوی سے یا کسی اور خاتون سے کوئی ایسی چیز کے تقاضا کرے۔ اس لیے جہاں پہ ہمیں جہیز کا جو کلچر ہے ختم کرنا ہوگا، وہاں پہ ہمیں یہ اپنانا ہوگا کہ لڑکے کے دوست، لڑکے کے رشتہ دار اتنے تحفے دے دیں کہ اس لڑکے کی ضرورت بھی پوری ہو جائے، اور لڑکے کو یہ قربانی دینی پڑے گی کہ میں نے جو جہیز ہے، اب میں ساری عمر یہ نہیں کہوں گا میں نے جہیز نہیں لیا تھا، اور بہنیں اٹھ کے کہیں گے کہ یہ تو ہماری چیز ہے، بلکہ وہ جہیز بیوی کے نام کر دے، تمہاری ملکیت ہے۔ صحیح۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے ایک جب شادی کی، ایک ہماری ماں سے شادی کی، امہات المومنین میں سے ایک ماں سے شادی کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت ولیمے کے لیے کچھ نہیں تھا، لوگ آ گئے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا اور کہا جو لا سکتا ہے لاؤ، کوئی گھی لے کے آیا، کوئی کھجور لے کے آیا، کوئی پانی لے کے آیا، ولیمہ ہو گیا۔ خوبصورت بات۔ تو یہ ہمیں لڑکے والوں کے رشتہ داروں کا فرض بنتا ہے کہ اس کا گھر بن رہا ہے، بالکل اس کو مالا مال کر دو۔ کریں اور کیا جی، ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کریں جی۔ السلام علیکم جی، ویلکم جی، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں افتاب اسرار بول رہا ہوں اسلام آباد سے۔ جی کیسے ہیں آپ؟ ابو خیریت سے ہیں؟ اللہ کی مہربانی۔ میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا تو مجھے ایک ذہن میں خیال آیا، وہ میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں جی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کام ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے نا۔ یہ جو کانسیپٹ جو آج انہوں نے بتایا نا، یہ بہت پہلے میں نے سوچا تھا کہ یار ایسا ہونا چاہیے، یہ مسجد جو سے نا یہ سجدے کی خالی جگہ نہیں ہوتی ہے بلکہ کمیون بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ یہ کمیون ہونا چاہیے تاکہ یہاں پہ سب مسئلے مسائل ہوں، اکٹھے ہوں۔ جس طرح کہ آپ کو حکم ہے کہ آپ نماز اپنی جو روزانہ کی ہے وہ اپنی لوکل مسجد میں پڑھیں، اور جمعے کی نماز جو سے نا محلے کی بڑی مسجد میں پڑھیں تاکہ وہاں پہ اکٹھے ہو کے فیصلے کریں وہاں پہ کس کی کیا شادی کرنی کیا کرنی ہے۔ لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ حکم اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے اور اس کا فائدہ اٹھاتی ہے دوسری قومیں۔ اب چائنیز نے اس کو کمیون کے حساب سے بنایا ہے اور یہاں پہ فیصلہ کرتے ہیں ایگزیکٹلی۔ میں نے ان کی تھوڑی سی ڈاکومنٹری آپ نے دکھائی وہ دیکھی، اس کے علاوہ اور نیٹ پہ بھی دیکھا، تو بہت بڑا کام کیا ہے، بہت بڑھیا۔ یہ میں نے سوچا تھا کسی زمانے میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آئیڈیا آپ کا چوری ہو گیا، لیکن ان کی قسمت میں لکھی گئی ہے۔ تو ان کو مشورہ میرا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اسٹڈی روم بھی بنایا ہوا ہے، تو اب اگلا جو زمانہ جو ان کا نا وہ ہے ٹیکنیکل زمانے کا نا، ٹیکنیک کا زمانہ۔ ہمیں اب چاہیے کہ اپنے بچیوں کو اتنا اسٹرانگ کر دیں، اتنا تکڑا کر دیں اپنے فائنینشلی، تاکہ جب ان کی شادی ہو تو اپنے میاں کی سپورٹ کر سکے، خدا نہ خواستہ اگر برا وقت ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے پلان، بالکل اپنے ماں باپ کے ساتھ رہیں، اپنے سسرال کے ساتھ رہیں، لیکن انڈیپینڈنٹلی کریں کام۔ بالکل صحیح۔ اچھا آپ جی بولیے۔ جی آپ بتائیے۔ آپ پہلے سوال بتائیں، میں بھی سوال کروں گی آپ سے۔ جی پوچھیے۔ اور میں کہہ یہ رہا تھا کہ ایک کام انہیں چاہیے مسجد میں کہ شادی کو آسان کر دیں، وہی کر دیں، ہاں جی بالکل آسان کر دیں ایگزیکٹلی۔ مطلب یہاں پہ مطلب بالکل شادی ہو تاکہ لوگوں کو احساس ہو جائے کہ جی یہ فضول سے رسنا چھوڑ کے بالکل اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ شادی نہ کرو۔ مطلب ہمارے یہاں اسلام میں تو کہیں کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ نے لڑکی کے اپنے ریسپشن دیں، اسلام میں تو کانسیپٹ صرف ولیمے کا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں نا کہ آپ نے بھی تو 3 بیٹیاں رخصت کی ہیں؟ جی آپ نے بھی تو 3 بیٹیاں رخصت کی ہیں؟ ہاں میں 3 بیٹی رخصت کی ہیں۔ اچھا جو رخصت کی ہیں وہ تو اس کو چھوڑیے، میں نے نہ کوئی جہیز لیا نہ اپنا جو بیٹے اس کی شادی کی اس سے کوئی جہیز لیا نہیں، ہمارا کوئی کام نہیں ہے ایسا تعلق۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج جب دونوں میاں بیوی اب ہمارے ماشاءاللہ شادی کو 40-45 سال ہو گئے، ہم بیٹھتے ہیں تو بڑا خوش ہوتے ہیں کہ یار یہ ہم نے چیز اس طریقے سے بنائی تھی، یہ کمیٹی ڈال کے بنائی تھی، یہ اس طریقے سے محنت کی تھی بنائی تھی، اس کا بڑا مزہ ہے۔ بالکل جہیز لینے میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ پھر رسول کریم ابھی حضرت بتا رہے تھے
کہ جی کس طریقے سے انہوں نے جو جہیز لی تو کیا کیا. تو یہ طریقہ بالکل ایگزیکٹلی ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ کانسیپٹ کلیئر کریے گا کہ مسجد جو ہے نا، مسجد یہ خالی نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. ہاں جی ہاں جی. میرے حساب سے مسجد میں نماز تب شروع ہوتی ہے جب آپ نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں. پریکٹیکل بالکل صحیح. کیونکہ آپ نے تھیوری تو پڑھ لی ہے، اب پریکٹیکل کام کرنا ہے. جو یہ کام جو کریں یہ پریکٹیکل کام کریں، مطلب لوگوں کو بلا رہے ہیں، بٹھا رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں ان کو. اچھا دوسری بات ان سے ریکویسٹ ہے کہ ایک چھوٹے بچوں کے لیے کاؤنسلنگ کریں. مطلب ان کو بتائیں کہ ہمیں ہماری قوم کو یہ امریکنس نے اور اغوا کر لیا، یہ نیٹ لگا کے نا، یہ موبائل دے کے نا، تو ہمیں ان کو بلا کے سمجھانا چاہیے بچے یہ کام ہے. اب بہت سارے لوگوں کو امریکن آرٹسٹ پتا کوئی نہیں پتا ہے کہ رسول کریم کے ساتھ کون تھی، حضرت بی فاطمہ کون تھی، حضرت عائشہ کون تھی، ہماری پہلی ویمن انٹرپرینور کون تھی، حضرت خدیجہ. بالکل صحیح. بالکل صحیح. بالکل صحیح. اور بس مین میں توجہ کہ آپ اپنی زیادہ توجہ جو ہے نا وہ ٹیکنیکس پہ دیں اور ٹیکنیک سکھائیں. آج کل تو بچے ہر کام کر رہی ہیں. بالکل. مطلب میں نے لڑکیوں کو گاڑی ریپیئر، موٹر سائیکل ریپیئر کرتے ہوئے دیکھا ہے. کرتی ہیں. بالکل کر رہی ہیں. ٹرک چلاتے ہوئے دیکھا ہے. میں ان کی سیلف ڈیفینس کلاس جوائن کر رہی ہوں. جی میں سیلف ڈیفینس کلاس جوائن کر رہی ہوں ان کی. ہاں بالکل کریں، بالکل فرسٹ کلاس زبردست. تو کرنا چاہیے تاکہ مطلب آپ مچھلی نہ دیں، مچھلی پکڑنا سکھائیں. ویری رائٹ جی. بہت شکریہ جی کال کرنے کا. تھینک یو سو مچ. ایک چھوٹے اور ہاں جی پلیز. کہ یہ کہ جناب کہ ان کو یہ نہ عادت ڈالیں کہ وہ مانگے کہ صاحب ہمارے زکات میں فنڈ دے دے. آئیں، کمائیں، خود کمائیں، کمیونٹی کو بھی دیں اور اپنے رشتے داروں کو بھی دیں. خود کمائیں، انڈیپینڈنٹ فائنینشیل انڈیپینڈنس. مطلب یہ زکات اور خیرات وغیرہ کے چکر میں مت ڈالیں ان کو. بالکل تکڑے ہو جائیں صحیح. تو ٹھیک ہے جی. تو دوسری بات ہے، اچھا اس کے علاوہ ایک پوچھنا یہ ہے کہ کچھ بچے پڑھنا چاہتی ہیں، پڑھنے جاتی ہیں، جہیز کا مسئلہ ہے، اس کے لیے ابھی کوئی ایک بیٹھے ہیں تو ایک فنڈ بناتے ہیں نا. بالکل جی بالکل. آپ بالکل کر سکتے ہیں، اپنی کیپیسٹی میں بھی کر سکتے ہیں، رابطہ بھی ان سے کر سکتے ہیں. وائی ناٹ. ہاں تاکہ بہت سارے بچے جو پڑھنا چاہتی ہیں لیکن پیسے پڑھنے کے لیے وہ کہنے کو ایسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے میں سمجھ گئی. تو ان کو بہت بہت مبارکباد اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. میری طرف سے ان کو سلام کے لیے جائے. تھینک یو جی. بہت شکریہ. لگتا ہے وہ گھر میں بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا. اب انہیں ساری دل کی بات نکالی. بہت شکریہ کال کرنے کا. لیکن بہت سے لوگ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے. اس سے پہلے ہم بات کریں تحفے تحائف کی. آپ بات کر رہے تھے جی. جس طرح اچھا سوری ایک بات میں آپ بتاتی ہوں. مجھے جانے کا اتفاق ہوا ٹرکی. تو وہاں پہ ایک شادی میں نے دیکھی، اٹینڈ نہیں کی تھی میں، بولتے تھے کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ دوستوں نے، گھر والوں نے مل کے دولہا دلہن کو چھوٹا سا اپارٹمنٹ لے کے دیا اور ضرورت کی تمام چیزیں گفٹ کر دیں. کوئی جہیز، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، کوئی بری کچھ نہیں تھا. وہ کپڑے اٹھا کے سوٹ کے وہ لڑکی لے آئی اور وہ اتنا اچھا لگا کہ ہر ایک کی طرف سے کوئی کچھ تھا، کوئی بلینڈر لے کر آ رہا، کوئی استری لے کے گفٹ کر دی. تو پورا گھر انہوں نے تیار کر دیا. تو نہ صرف برکت پڑی بلکہ اچھی میموریز بنی. یہ نہیں تھا کہ جو کوئی پھپھو ناراض ہو کے بیٹھی ہوئی ہے، سانس نے منہ بنایا ہوا ہے، جو ہمارے ہوتی حرکتیں ہوتی ہیں. تو یہ کانسیپٹ جو ہے نا جو بہت زبردست ہے. اور واقعی زندگی میں اتنے مسائل ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں کہ اگر ایک لمحہ بھی آپ کو مل جائے سکون سے گزارنے کا، یہ سکون دینے کا، خوشیاں بانٹنے کا، تو وہ بہت بڑی بلیسنگ ہے. جی جناب اب آپ کچھ بات کر رہے تھے. بات کر رہا تھا کہ تہادو تحابو، وہ تحفہ جو محبت کی بنیاد پہ ہوگا، اخلاص کی بنیاد پہ ہوگا، وہ محبت میں اضافے کا باعث بنے گا. ہم اپنے معاشرے کے اندر جو اپنی اوقات سے بڑھ کر اپنی پاؤں جو اپنی چادر پھیلا لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اختلافات جنم لیتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، بدگمانیاں جنم لیتی ہیں. میں نے اپنے سسرال کو یہ دیا، انہوں نے مجھے جواب میں کیا دیا. اخلاص سب سے اہم چیز ہے. اخلاص عبادت میں نہ ہو تو وہ ختم ہے، رشتوں میں نہ ہو تو آخر کار دراڑ پڑ جاتی ہے. تو اس وجہ سے اس وقت جو ہمارا معاشرہ عمومی طور پہ جو مادیت پرستی کی طرف جا رہا ہے، اس میں ہمیں لوگوں کو اسی طرف واپس لانا ہوگا. اور جس طرح لوگوں کے سلگتے ہوئے مسائل ہیں، جو تکلیف ہے، اس میں کوئی ایسا ادارہ ہے جو لوگوں کو سنبھال لے، مجھے نظر نہیں آتا. کوئی ایسی حکومت ہے جو براہ راست ریلیف دے رہی ہو، مجھے ابھی تک کوئی آنے جانے والی اوپر تلے جتنی حکومتیں ہیں یا جا چکی ہیں، براہ راست ریلیف دینے والی نظر نہیں آئی. ایسے میں ممبر پہ کھڑے ہوتے ہوئے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر معتصم کو ایک خاتون نے آواز دی تھی، وہ پورا لشکر لے کے ہمارا خلیفہ اسلام پہنچ گیا تھا اور اس نے ایک خاتون کی پکار پر اس نے اپنی فوجوں کو متحرک کر دیا تھا. میرا اپنی ذمہ داری کا میں بتا رہا ہوں، اور پھر پاکستان کی ہر مسجد کے جو وہاں کے رکھوالے ہیں، ممبر پہ کھڑے ہونے والے ہیں، ان سے میرا یہ سوال ہے کہ ہماری امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیں ہماری مسجدوں کے سامنے آ کے دھکے کھاتی ہیں، بیٹیاں مانگتی ہیں،
ہم اپنے ممبر سے اتر کے ان کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے، ان کا سہارا کیوں نہیں بن رہے؟ ہماری مسجدیں سب سے بڑی حکومت ہیں، مسجدوں والوں کو اللہ تعالیٰ نے دلوں کی حکومت ادا کی ہے. صحیح. یہ دنیا کے حکمران صرف جغرافیہ کے حکمران ہیں. یہ تو کانسیپٹ آپ دے رہے ہیں نا، یہ بہت یہ میں نہیں دے رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مسجد ایسی چھوڑ کے گئے تھے. اس مسجد میں لشکر ترتیب پاتے تھے، وہاں پہ مریض لا کے ان کی تیمارداری کی جاتی تھی، قیدیوں کو باندھ دیا جاتا تھا. بیٹی آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کرتی ہے، باپ کے حوالے سے آپ اس کا حق دیتے ہیں. خاتون آ کے سوال کرتی ہے، اپنے شوہر کے حوالے سے بات کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شوہر سے اس کو حق دلوا دیتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا کو مسجد نبوی میں وہ جو حبشی کھیل رہے تھے وہ کھیل دکھاتے ہیں. وہ مسجد ہماری این جی او بھی تھی، وہی مسجد ہماری ایمبیسی بھی تھی، وہی ہمارا وہ وزارت اطلاعات بھی تھی، وہیں پہ خبریں جمع ہوتی تھیں، وہ ہمارا جی ایچ کیو بھی تھا، وہیں پہ مجلس شورا تھی، وہ اسمبلی تھی. آج بھی مسجد سب سے بڑی مرکز سہولت ہے، مرکز خدمت ہے، ہونا چاہیے. مسجد مرکز شفا ہے، مسجد مرکز پناہ ہے، مسجد مرکز خوراک ہے. یہ مسجد یہ یتیموں کا، بیواؤں کا سہارا ہے. ہماری بیٹیاں ایک مسجد کے ہوتے ہوئے کیوں در بدر ہماری ماں جائے اور کہیں میری گھر میں بیٹی بیٹھی جوان، اس کے بال سفید ہو رہے ہیں، میری مدد کرو؟ نہیں کہہ سکتے. میں بات کر رہا ہوں سفید پوش طبقے کی. جو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں وہ جھکی نگاہوں کے ساتھ، لرزتے ہونٹوں کے ساتھ آنکھ جھکا کے بات کرتے ہیں کہ ہم مانگنے والے نہیں. گھر میں بیٹیاں بیٹھی ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، ان کو ہم نے بیانہ ہے ہماری مدد کر دیں. اگر میں 5-7 ہزار دے کے ان کو رخصت کر دوں، وہ کتنے دوروں پہ اور جا کے دھکے کھائے گی؟ میرا اسلام یہ کہتا ہے کہ ان کو سنبھال لو. میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ کہتی ہیں کہ ان کے لیے رحمت للعالمین تم بھی بن جاؤ. واقعی سنے ہو دل دہلا دینے والے، جہاں بچیاں نوکریوں کے لیے جاتی ہیں اور پھر ہراسمنٹ کا شکار ہو جاتی ہیں. تو اگر اسکل ان کے پاس ہوگی تو وہ اپنے پیروں پہ خود کھڑی ہو سکتی ہیں. 05141022251 ہمارا نمبر ہے. جیسے کہ ابھی میرے ابو نے کال کی، ان کے ذہن میں بھی یہ سوچ تھی، کیا پتہ آپ بھی ایسا سوچ رہے ہوں، لیکن آپ کو سمجھنا ہے کرنا کیسے ہے. تو ایسے بہت سے ادارے ہیں جہاں پہ آپ جوائن کر سکتے ہیں. نہ کر سکے جوائن تو اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کچھ نہ کچھ ضرور کریں تاکہ دل کو ایک تسلی ہو جائے. اور یقین کریں اللہ کی مخلوق کے کام آنا بلا تفریق ایک ایڈکشن ہے. جب آپ کو اس کا ایک مزہ آنا شروع ہو جائے تو پھر آپ پیچھے نہیں ہٹ سکے. کبھی آپ لوگوں کو ریگریٹ ہوا کہ کیوں اس طرف آگے، آپ تو اتنا کما سکتے ہیں یا کچھ کر سکتے ہیں، مطلب بزنس نہیں؟ اللہ تعالیٰ صبح و شام ہماری زندگی میں، ذاتی زندگی میں رحمتیں سے ہمیں نوازتا ہے. ہمیں یہ پچھتاوا ہوتا ہے کہ جو زندگی گزر گئی تھی اس میں ہم زیادہ کیوں نہیں کر سکے. اور یہ تمنا ہوتی ہے جو سانس باقی ہیں، ہم ہر سانس کے ساتھ قبر سے نزدیک ہو رہے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی ایسا کام لے لے. وہ جو قرآن کی دعا ہے وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے اللہ میں کوئی ایک ایسا نیک کام کر جاؤں جس کو آپ پسند کر لیں. یہ بہت بڑی دعا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ کرام جو ہمارے ساتھ قافلہ رحمت شامل ہیں، یہ ان کا اخلاص ہے. تو اس میں پچھتاوے والی بات، کوئی خوف والی، کوئی اس میں پریشانی والی ہے ہی نہیں. یہ تو سارے مسلسل ایک سکون ہی سکون کی کیفیت ہوتی ہے. بالکل صحیح. میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں اپنے ورکر کے حوالے سے. ایک بات ریسنٹلی جو رمضان گزرا، تو رمضان میں الحمدللہ 500+ کا افطار دستخوان وہاں پہ لگتا تھا مسجد کے سامنے. اور اس طرح مختلف جگہوں پہ مسجد رحمۃ اللہ عالمین کے زیر انتظام تقریباً 35 جگہوں پہ یہ سلسلہ تھا. تو اس کی ایڈمنسٹریشن بھی تھی، ورکر کام بھی کر رہے ہوتے تھے. تو ہارڈلی کوئی 2 گھنٹے بھی نیند رمضان میں نہیں ملتی تھی ورکرز کو یا ساروں کو. جی تو وہ میرا ورکر ایک دن، ہمارے ورکر مجھے کہنے لگا کہ یہ کوئی ایسا اللہ تعالیٰ کے فضل سے برکت والی جگہ ہے اور اللہ کے گھر میں ہم کہتے ہیں کسی اور آرگنائزیشن میں، کمپنی میں ہوتے تو شاید یہ 22-23 گھنٹے ہم سے ڈیوٹی نہ ہوتی، تو کہتا ہے لیکن اللہ کی طرف سے اتنا ایک سکون ہے اور اطمینان ہے. تو یہ اس وجہ سے الحمدللہ یہ سلسلہ اچھا چلتا ہے. جی جناب. مسز امانت بھی بیٹھی ہوئی ہے، بڑی چپ ہے، بڑا عجیب سا لگ رہا ہے مجھے. آپ بھی اپنے رائے کا اظہار کر سکتی ہیں، آپ بچوں کو مشورہ دے سکتی ہیں. بچوں کا یہی ہے نا کہ وہ لوگ لڑکی والے اور لڑکے والے دونوں بھائی اپنی اپنی ڈیمانڈس چھوڑیں اور اسلام کے سلوک پہ چلیں، تو کوئی بچی گھر نہیں رہے گی اور کوئی بچہ گھر نہیں رہے گا. جنرل میں بات کری ہوں، جو خواتین رشتے بھی کراتی ہیں وہ بھی تو اچھے خاصے فیس لیتی ہیں. لیکن جی میری بالکل ایوریج ہے. نہیں، میں آپ کا نام بھی نہیں لیا میں نے. نہیں میں اپنی بتا رہی ہوں، میں بالکل ایوریج پہ ہوں اور ایڈوانس تو کسی صورت میں نہیں لیتی ہوں. اور جو مسٹیک ہیں ان کے ویسے ہی کرواتی ہوں، خود سے دیتی بھی ہوں. اچھا جی میں خود کرتی ہوں. تو بعد میں کسی فیملیز آئی تو نہیں آپ کے پاس جنہوں نے کہا جی کام میں پھنسا دیا؟ الحمدللہ کوئی بھی اس طرح نہیں ہوا، کوئی بھی نہیں ہوا اس طرح. اللہ کا شکر ہے. صحیح، شکر الحمدللہ. 05141022251
یہ جی ہمارا نمبر ہے, اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں. جیسے کہ میرے والد صاحب نے بات کی کہ میں انسپریشن ان سے ہی لیتی ہوں. اماں ابا ہی ہیں جو کہ جنہوں نے میرے میں یہ چیز جو ہے کہ انسرٹ کر دی ہے, یہ کچھ نہ کچھ کرنا ضرور ہے. اور ہم سب بہن بھائیوں میں یہ چیز, اور سب میں ہے, تھوڑا سا ہم جھجکتے ہیں پہلا قدم اٹھانے سے. تو کالر ہے جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی دیوی والے سے بات کرنی ہے. کس سے بات کرنی ہے؟ آپ کا نام؟ کیٹو سے نسیم اختر. نسیم جی, کیسی ہو؟ خیریت سے؟ ہاں جی ٹھیک ہوں. نسیم کیا کہنا چاہیں گی؟ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے حالات بہت خراب ہوئے ہیں. ہمارے گھر بھی نہیں ہے, دندوں نے مل کے راشن نکال دیا, تو یہ ساتھ مل کے راشن قبضہ کر دیا تھا. تو ہمیں تھوڑی سی مدد چاہیے. تو ہم نے یہ روزوں میں بھی ہمیں کچھ مل رہا تھا. آپ جو سوال کر رہی ہیں اور جو اور بھی اس طرح کے سوال کرنا چاہتے ہیں, اس سے ایک گزارش ہے کہ ہر ایک جگہ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. آپ ایک سادہ سی درخواست لکھیں, اپنے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ کاپی لگا لیں اور اپنا موبائل نمبر لکھ کر جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین اسلام آباد میں سینٹورس کے سامنے ہے, بالکل سامنے, کسی گلی میں نہیں جانا, وہاں پہ ہمارا دفتر صبح 9 سے لے کے رات 11 بجے تک کھلا ہوتا ہے. وہاں پہ جمع کروا دیں, انشاءاللہ آپ کی درخواست پہ جو مناسب کارروائی ہوگی وہ ہم کریں گے. ٹھیک ہے جی, صحیح. ہاں تو میں بات ہی کہی تھی کہ تربیت کا ہوتا ہے, کہ تربیت میں ہوتا ہے کہ بچوں کو شروع سے سکھایا جائے کس طرح سے آپ دوسروں کے بھی کام آنا ہے, اور یہ صدقہ جاریہ جو چلتا رہتا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ جب بچپن میں, کیونکہ میرا تعلق بھی ایک مڈل کلاس فیملی سے, ہم لوگ 3 بہنیں اور 1 بھائی ہیں, تو ابو کا جب بھی بونس آتا تھا تو اس میں کسی بہن کے لیے وہ پورا بلینڈر والا سیٹ آ گیا, کبھی گھر کے لیے کچھ چیز آ گئی, تو اس میں وہ ایک تنکا جو جوڑنا اپنے گھر کے لیے ہوتا ہے, اس میں بڑی خوشی ہوتی ہے. اور وہی بات یہ کر رہے تھے, تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ رشتوں کو مضبوط کریں, مٹیریلسٹک چیزوں سے بہت دور رہیں, نکاح کو آسان بنائیں. ایسی بہت سی بچیاں, ایسے بہت سے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ مناسب جو ہے نا رشتے کی تلاش میں ہیں, لیکن ڈیمانڈ ذرا زیادہ ہے. ڈیمانڈ زیادہ ہے. کچھ بچے ہیں جو مشکل میں چاہتے ہیں کہ نکاح ہو جائے, رشتہ مل جائے, نہیں ملتا ہے. لوگ لڑکی والے کو بھی ڈیمانڈ کہیں بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اگر لڑکا تھوڑا کم بھی پڑا ہوا ہے, اگر اچھا کمار ہے, جاب اس کی لگی ہوئی ہے, تو اللہ توکل بھی کوئی چیز ہوتی ہے. بالکل صحیح. اللہ توکل آج کل نہیں ہے بالکل. اللہ توکل پہ ہونا چاہیے. زیادہ تجربہ اپنا بتائیں, آپ کو تو شادی شدہ ماشاء اللہ ہے, نہیں, تو کیسا ایکسپیرینس ہے آپ کا؟ اپنے سادگی سے شادی ہوئی تھی آپ کی بھی؟ اللہ کا شکر ہے, سادگی سے ہوئی تھی. حالانکہ میرے والد مرحوم کا ایک بڑا حلقہ ہے جی جی علماء کرام میں, اساتذہ میں, اور بھی جو میرے بہن بھائی ہیں. جی جی. لیکن اس میں یہی تھا کہ انسان وہی بات دوسرے کو بہتر بتا سکتا ہے جس پہ خود عمل کرتا ہو. بالکل صحیح, اسی لیے میں نے سوال پوچھا. اس میں جو رشتہ دار تھے ان کو بھی بلایا تھا, اساتذہ کرام تھے, اور جو چند نزدیکی افراد تھے ان کو بلایا تھا. اگر ہم پورے شہر کو بلاتے شاید ہمیں 3-4 ہزار افراد بلانے ہوتے. لیکن یہ بتانے کے لیے کہ ہم 3 بھائی ہیں, تینوں کے الحمدللہ والد محترم نے جتنا بھی سامان تھا وہ ہم بھائیوں نے ان کے حکم پہ اپنی اپنی بیویوں کو گفٹ کیا. آج تک ہماری ماں نے, ہماری کسی بہن نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ یہ چیز ہماری ہے, آپ لے کے نہیں آئیں. آپ بیلنس کیسے رکھتے ہیں پھر؟ ہے بیلنس ہی خود بخود ہی. ہم تو جب یہ لینا دینا الٹا سیدھا کرتے ہیں پھر ڈس بیلنس ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. اصل میں دیکھیں بیلنس تو یہ ہے کہ الرجال قوامون علی النساء, مرد خواتین کے نگہبان ہیں. وہ ان کے اوپر وہ غالب اور حکمران ٹائپ نہیں ہے, وہ ان کے نگہبان ہیں. نگہبان کون ہوتا ہے؟ ملکہ کو سنبھالنے والے, اس کو پروٹیکٹ کرنے والے. بہنوں کو, بیٹیوں کو, بیویوں کو, یہ سارے کے سارے رشتے ہیں. ہم مرد باہر اس لیے کامیاب ہیں, گھروں سے پرسکون ہیں. صحیح بات ہے. یہ جتنے یہاں پہ کھڑے ہیں ان میں سے اگر کسی کے گھر میں مسئلہ ہو تو یہ پروگرام آن ایئر نہ جا سکے. یہ میں ریکارڈ کر کے اپنے میاں کو بھیجوں گی. میں اچھی بات کی آپ نے, گھر کا اپنا بھی تو دھیان رکھنا نا میں نے. جی کالر کے پروگرام میں شامل کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شوکت نواز بات کر رہا ہوں علی پور سے. شوکت بھائی خیریت سے؟ ٹھیک ہے, طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ کا کرم ہے. تو اگر کوئی برتن یا کوئی ایسی چیز دینی ہو تو میری اولاد نہیں ہے, میں دینا چاہتا ہوں, اور بھائی کی, تو وہ پتہ بتا دیں جہاں سے ہم وہ ان کی اولاد نہیں ہے لیکن وہ آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے کہ برتن وغیرہ ہیں ان کے پاس, لیکن ان کی اپنی اولاد نہیں ہے تو وہ کسی اور کی بیٹی کے لیے دینا چاہ رہے ہیں. اسلام آباد اور پاکستان کے شہریوں کا خاص بات یہ ہے, یہ ملک خیر کا ملک ہے, کہ ابھی ہم نے رات کو ہماری پہلی پوسٹ گئی تھی کہ ہم نے یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے. صبح ہمارے پاس لوگوں کی طرف سے کپڑے اور ضروری سامان آنا شروع ہو گیا تھا کہ ہمارا حصہ بیٹیوں کے لیے اور بیٹوں کے لیے ڈال دیجیے گا. زبردست. تو اسلام آباد میں سادہ سا ایک ایڈریس ہے, جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین F84. بس آپ سیکٹر بھی لکھ دیں گے,
F84 اسلام آباد. تو ہماری مسجد اب ماشاءاللہ اللہ کی توفیق سے سارے لوگوں کے دلوں میں بستی ہے. فیس بک وغیرہ پہ بھی جی ہے, فیس بک پہ بھی ہے, ڈھونڈ سکے وہاں سے, جی وہاں پہ بھی ہے. تو بس جامع مسجد رحمۃ العالمین F84 اسلام آباد لکھ کر بھیج دیں, اور یہاں پروگرام کے بعد ہمارے وہاں سے رابطہ کر لیں, آپ کو نمبر مل جائے گا, اور کوئی بھی امانت آپ کی ہوگی وہ پہنچ بھی جائے گی, اور آپ کو اطلاع بھی آ جائے گی کہ آپ کی امانت فلاں ابن فلاں کو ہم نے وہاں پہ اس کو تحفے کے طور پہ دے دی تھی. بالکل صحیح ہے جی. اور وائنڈ اپ لے جی, اتنے مزے کی باتیں ہوئی, مجھے اتنے سارے سوال پڑے تھے میرے پاس. کوئی بات نہیں, میں پرسنلی جا کے پوچھوں گی عبید بھائی سے, اور کھانا بھی اکٹھے کھائیں گے, پھر آپ لوگوں کو بتاؤں گی میں کچھ ایسے میں نے ذاتی سوال بھی کیے اور اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی آپ کو بتایا, تاکہ آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اوپر سے باتیں ہو رہی ہیں, خود تو یہ لوگ بڑے مختلف ہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہم پاکستانی دل کے بہت اچھے ہیں, دل ہمارے بہت بڑے ہیں, پہلا قدم اٹھاتے ڈرتے ہیں, اعتبار کا تھوڑا سا مسئلہ ہے, لیکن اگر آپ کسی پہ اعتبار نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے پہ تو اعتبار رکھیے اور پہلا قدم اٹھائیے. آس پاس ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو کسی نہ کسی طرح سے سپورٹ کی ضرورت ہے. مدد کا لفظ میں یوز نہیں کروں گی, ہمارا یہ فرض بنتا ہے. بھائی کیا کہنا چاہیں گے تمام دیکھنے والوں کو آپ, ٹائم تھوڑا سا ہے. یہی کہ چونکہ شادی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, شادیوں کو آسان کیجیے, اپنی بیٹیوں کو ان کی رخصتی, اپنے بیٹوں کے ولیمے خرافات سے نکلیں, اخلاص پہ اپنے رشتوں کو بنائیے, اور دیکھیے پھر ہماری زندگی میں کتنا سکون ہے, کتنی رحمت ہے. اسلام کی طرف پلٹیے اور عملی طور پہ پلٹیے, صرف شناختی کارڈ کے مسلمان نہ بنیے, بلکہ ہر معاملے میں مسلمان بنیے. بہت شکریہ آپ کے آنے کا جی, آپ دونوں کا بہت شکریہ آنے کا. مسلمانت آپ کا بھی بہت شکریہ آنے کا. ان سب سے آپ سوشل میڈیا کے تھرو رابطہ کر سکتے ہیں. زندگیوں کو آسان بنائیے, خوشیوں کے لمحوں کو بھرپور انجوائے کریں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سادگی کی طرف آئیں, تاکہ وہ پیسہ کہاں آ جائے, پیسہ کہیں نہیں جا رہا, خوشیوں کا ہونا, دائمی خوشی کا ہونا بہت ضروری ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ملوں گی منڈے کو آپ سے مختلف مہمانوں کے ساتھ, اور مدرس ڈے بھی آ رہے ہیں, اس حوالے سے بات کریں گے. تب تک اور اس کے بعد بھی خوش رہیے, خوشیاں بانٹیے, وسیلہ بنے دوسرے لوگوں کو آسانیاں دینے کا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.